ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। नशे की बीमारी जो कि एक जिस्मानी बीमारी के तौर पर शुरू होती है, फिर वो एक नफसियाती या ज़हनी बीमारी बनती है, फिर ताल्लुकात की ख़राबी या दीगर गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों की वजह से वो एक मुआशरती बीमारी बन जाती है। और फिर उसमें जो मायूसी का अंसर, तन्हाई का एहसास, ख़ुद तस्सी शामिल हो जाती है, तो ये फिर एक रूहानी बीमारी बन जाती है। नशा करना एक अलग बात है, नशा करते करते नशे की बीमारी में जाना एक जिस्मानी मामला है जिसमें जिस्म नशे को मिसमैनेज करने लगता है, क्योंकि उनकी बीमारी की अलामतें ऐसी हैं जो किरदार की ख़राबी की तरफ इशारा करती हैं। जैसे झूठ बोलना, कोई वादा खिलाफ़ी करना, कोई चोरी चकारी कर लेना, दंगा फसाद करना, ये भी नशे की बीमारी का हिस्सा है। ये जो सादगी में घर वाले करते हैं कि तुम नशा ना करो या तुम नशा कम कर दो या कोई काम धंधा भी किया करो, और कोशिश करते हैं कि उसको किसी काम में मसरूफ़ कर दें कि उसको नशा याद ही ना आए। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, गलत फहमी है कि लोग इस वजह से नशा करते हैं कि वो फुर्सत में है। एक्चुअली नशा करने के बाद वैसे ही काम करने को दिल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है यू आस्क फॉर इट। ये दुनिया का पहला और वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जो कि आप नशे की बीमारी के हवाले से देखते हैं, आप मेंटल हेल्थ के हवाले से और जो माशरे में मसाइल हैं उनके हवाले से देखा करते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये आप रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों 4 मुख्तलिफ सेंटर से शाम 7 बजे देखते हैं, और वो भी बिल्कुल बराह रास्त। इसका मतलब ये है कि आपके जो सवालात हैं, आपके जो पैगामात हैं, वो इस प्रोग्राम का डायरेक्टली हिस्सा बन सकते हैं, और उन्हीं सवालों के ऊपर जो है वो बात होती है, उन्हीं मसाइल को डिस्कस किया जाता है और उन मसाइल का हल तलाश किया जाता है। आज चूँकि हफ्ते का रोज़ है, ख़ास दिन होता है, ख़ासियत ये है कि हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हुआ करते हैं लाहौर स्टूडियो से। डॉक्टर सदाकत अली का जो तारुफ़ है वो उसमें वो एक लाइन ही काफ़ी है कि ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। कोई 50 साल से ज़्यादा अरसा आपको हुआ पाकिस्तान में नशे की बीमारी के हवाले से काम करते हुए। लाखों ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जिनको आपने बदला। इस 50 साल में आपने बेशुमार ऐसी किताबें लिखी कि जिनसे लोग इस्तेफ़ादा करते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाते हैं। फिर कोई 11,000 से ज़्यादा आपकी वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, उसके ऊपर अपना फीडबैक देते हैं, और इस तरह से वो अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, तो आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ में शुमाइला बदूल मौजूद हुआ करती हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं बिलिंग वेज के लिए, और कोई 12 साल का अर्सा आपको हुआ
بلی مریض کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے. اسماعیل آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام کی خاصیت ایک اور بھی ہوا کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ پروفیسر آف سرجری ہیں پروفیسر ڈاکٹر حماد رانا. آپ موجود ہوا کرتے ہیں. اس پروگرام کو 4 چاند لگاتے ہیں. ویسے تو ہم خود 4 لوگ ہیں تو اپنا اپنا چاند سارے ایک لے کے آتے ہیں تو لیکن 4 چاند جو ہیں وہ لگتے ہیں. یہ میں نے کہا منہ بولتا ثبوت ہے اس پروگرام کا. تو آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ نشے کی بیماری کے حوالے سے کرنی ہے. یہ جو نشے کی بیماری ہے یہ ایسی منفرد بیماری ہے کہ اس کے حوالے سے بڑے نظریات جو ہیں نا معاشرے میں وہ عجیب سے ہیں. یعنی ایک جرم سا اس کے ساتھ اٹیچ ہے. پھر یہ وہ واحد بیماری سامنے آتی ہے کہ جس میں اس طرح کے مسائل ہیں کہ جو کہ بیماری سے زیادہ کسی انسان کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کوئی پہلی ایسی بیماری ہے کہ جس میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ اس کا سمٹم ہے. اب حالانکہ کسی بیماری کا سمٹم جو ہے وہ وومٹنگ آنا ہوتا ہے, کوئی ڈائریا ہوتا ہے, کہیں پہ کوئی درجہ حرارت کسی انسان کا بڑھ جاتا ہے. یہ ایسی بیماری ہے جس میں انسان جھوٹ بول رہا ہے, جس میں انسان چوری کر رہا ہے, جس میں انسان کو اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. پھر کسی فیملی کو جب پتہ لگتا ہے کہ اچھا ہمارا پیارا جو ہے, ہمارا بیٹا جو ہے وہ اب نشے کی طرف آ گیا ہے, تو پہلے تو کوئی فیملی مانتی نہیں ہے. جب بالکل پکا ہو جائے اور سامنے نظر آ رہا ہو تو بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ بیٹا نشے کو نہ کم کر دو, نشہ جو ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا, تو اگر آپ ہماری مانیں تو اس کو تھوڑا سا کم کرنا شروع کر دیں. سر بات یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آغاز جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یقین نہیں ہے کہ نشہ کرتا ہے اپنا پیارا. پھر جب پتہ لگتا ہے کہ اچھا نشہ کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے کم کرنے کا بڑا رجحان پایا جاتا ہے کہ یا تو نظروں کے سامنے کچھ تھوڑا بہت یا ویسے کو کم کر رہا ہو یا کوئی اس طرح کے نظریات یا چھوڑ دیں, نشہ چھوڑ دو. نشہ چھوڑ دیں. زیادہ سے پہلا جو مطالبہ ہے گھر والوں کا پرزور مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئندہ تم نشہ کرو, اور بالکل پابندی ہے تم پر, اور اس کے ارد گرد ایک گھیرا ڈال کے تو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم نے نشہ نہیں کرنا. لیکن جب یہ اسکیم کامیاب نہیں ہوتی تو پھر دوسرا سودے بازی یہ کی جاتی ہے کہ اچھا چلو اس کو کم کر دو, اور ایک اس کے ساتھ پھر جب اس سے بھی گزارا نہیں چلتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو کچھ کام دھندہ بھی تو کیا کرو, مصروف کر دیتے ہیں اس کو, کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ چونکہ فرصت میں ہے تو اس وجہ سے نشہ کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑی مت ہے, غلط فہمی ہے کہ لوگ اس وجہ سے نشہ کرتے ہیں کہ وہ فرصت میں ہے. ایکچولی نشہ کرنے کے بعد ویسے ہی کام کرنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ آپ اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. کام دھندہ انسان اسی لیے کرتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو یا اچھا محسوس کرے. تو یہ جو سادگی میں گھر والے کرتے ہیں کہ تم نشہ نہ کرو یا تم نشہ کم کر دو یا کوئی کام دھندہ بھی کیا کرو, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی کام میں مصروف کر دیں کہ اس کو نشہ یاد ہی نہ آئے. یعنی یہ اس سادگی کی انتہا ہے کہ اگر مریض کو کسی دھیان پہ لگا دیں گے تو پھر نشے کا خیال اس کو نہیں آئے گا. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ تم کھانسی نہ کرو یا کم کھانسی کرو, یا تم وامٹنگ نہ کرو, یا تم اپنے بخار اتار لو, یا تم اپنا بلڈ پریشر ٹھیک کر لو. اچھے بندے اپنا بلڈ پریشر بڑھا کے نہیں رکھتے, اور یہ جو شوگر تم نے بڑھا رکھی ہے یہ تو بہت ہی بری بات ہے, اس کو تم فوراً بار واش روم میں نہ جاؤ. شوگر گھٹا. اچھا ہاں, اس طرح کی باتیں جو ہیں صرف نشے کے مریضوں کے حصے میں آتی ہیں, کیونکہ ان کی بیماری کی علامتیں ایسی ہیں جو کردار کی خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جیسے جھوٹ بولنا, کہتے ہیں نا نشے کا مریض جھوٹ کب بولتا ہے, تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب وہ منہ کھولتا ہے. اسی طریقے سے یہ کوئی وعدہ خلافی کرنا, کوئی چوری چکاری کر لینا, دنگا فساد کرنا, یہ بھی نشے کی بیماری کا حصہ ہے, لیکن یہ اس کی مرضی کا حصہ نہیں ہے. He doesn't want to do it. یہ جیسے وامٹنگ کسی کی مرضی نہیں ہوتی یا بخار بھی کسی کی مرضی نہیں ہوتی, تو یہ جو کچھ بھی نشے کا مریض کرتا ہے یہ اس کی مرضی اس میں کوئی بنیادی طور پر شامل نہیں ہوتی. اس کے اندر جو بیالوجی ہے, جو دماغی حالات ہیں, وہ کچھ اس نوعیت کے ہو جاتے ہیں کہ جس میں یہ سب کچھ اس سے ہو جاتا ہے اور انوالنٹریلی ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنا, کوئی چھوٹا موٹا چوری چکاری, دنگا فساد, مار کٹائی, منت سماجت, یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کی بیماری
کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کی جو بیماری کے پیچھے وجوہات ہے، جو پیتھولوجی ہے پیچھے، یہ وہاں سے ابھرتا ہے. جیسے ہر بیماری میں جو علامتیں ہیں وہ اس کی پیتھولوجی سے ہی ابھر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح نشے کی بیماری جو کہ ایک جسمانی بیماری کے طور پر شروع ہوتی ہے، پھر وہ ایک نفسیاتی یا ذہنی بیماری بنتی ہے، پھر تعلقات کی خرابی یا دیگر غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے وہ ایک معاشرتی بیماری بن جاتی ہے، اور پھر اس میں جو مایوسی کا عنصر، تنہائی کا احساس، خود ترسی شامل ہو جاتی ہے، تو یہ پھر ایک روحانی بیماری بن جاتی ہے جس میں مریض کہتا ہے میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے کسی کی مدد حاصل نہیں، خدا بھی مجھے بنا کے بھول گیا. یہ اس کی سوچ. سلمان صاحب نے یہ کہا نا کہ فیملیز کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ نشہ نہ کرو، نشہ کم کر دو، یا نشہ کرتے رہو بٹ کام بھی کرو. ظاہری سی بات ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہر بیماری کی علامتیں جو نظر آتی ہیں، کھانسی والا بندہ کھانسی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس بیماری کی علامتیں انفارچونیٹلی کردار سے ریلیٹڈ ہیں، جو سوسائٹی میں ہمارے جو کردار کی خرابیاں سمجھی جاتی ہیں. سو فیملی جب اس پیش نظر ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ برا بندہ بنتا جا رہا ہے، تو وہ اور ہی اس خیال سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے. سو ایک چیز، ایک طرف تو ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہ جس چیز کی فیملی ڈیمانڈ مریض سے کر رہی ہے نا کہ نشہ چھوڑو یا کم کرو، اس کے بس میں نہیں ہے، نشے کے مریض کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کرے. تو صحیح جو ہے فیملی کا جو مطالبہ ہے، اگر فیملی نے کرنا ہی ہے تو وہ علاج میں آنے کا ہو سکتا ہے، یعنی ریمیڈی تلاش کرنے کے لیے، اپنا سولوشن تلاش کرنے کے لیے، مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے اسے کہا جائے کہ تمہارے بس میں نہیں نظر آتا، جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کے بس میں نہیں ہے، تو اسے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تم ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر. سر اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے جو ہے آپ کو اس کے کیئر گیور کو، اس کے اسٹیک ہولڈر جو ہے، ان کو یہ کانسیپٹ آئے گا تو کام شروع ہوگا نا، کیونکہ مریض تو اس طرف نہیں آ رہا نا. تو جب تک اگر میرا کوئی لاڈ ون ہے، تو جب تک مجھے یہ بات نہیں پتہ ہوگی تو یہ اس طرف لانا تو مشکل ہوگا. اور جب تک آپ جو اس کے آپ تو کافی دیکھتے ہیں لوگوں کو، فیملیز کو دیکھتے ہیں، تو پہلے آپ ان کے کیئر گیور کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیماری ہے. اور اس میں آگاہی دینا جو ہے نا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو عرصہ دراز سے پورا کر رہے ہیں. اور اب تو ہر روز ہمارا یہ جو شو ہوتا ہے یو آسکڈ فار اٹ، اس میں جو لوگ ہمیں پوچھتے رہتے ہیں ٹیلی فون پہ باتیں، یا کسی نہ کسی طریقے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو وہ ہم پروگرام میں انہی سوالوں کو لے کے جب جواب دیتے ہیں تو آگاہی پھیلتی ہے. نارملی کسی گھر میں پہلے سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ نشے کی بیماری کوئی ایگزیکٹ بیماری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو رسمی طور پر بیماری کہا جاتا ہے، یہ بیماری ہے نہیں. سر ایون فیملیز جب ہمارے پاس ٹریٹمنٹ میں آ بھی جاتی ہیں، اور آتی تو وہ کسی نہ کسی نشے کی بیماری کی علامت کی وجہ سے ہے، یا تو فساد کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی وہ سائیکوسس میں ہے، یا کوئی باہر لڑائی جھگڑے ایکسیڈنٹس وغیرہ. تو جب آ بھی جاتے ہیں اور ہم ان کو بتانا بھی شروع کرتے ہیں سائنٹیفک وے میں کہ یہ کیسے ایک، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور ایک روحانی بیماری ہے، اور فیملی بظاہر کہتی بھی ہے کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس بات کو ان ڈیپتھ سمجھنا فیملی کے لیے بھی تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے. علاج اس وقت جب مریض نشہ کرنا شروع ہوتا ہے تو عموماً گھر والوں کو کافی عرصے تک پتہ نہیں ہوتا، جب تک کہ نشہ کرنے والا نشے کی بیماری میں نہیں چلا جاتا. نشہ کرنا ایک الگ بات ہے، نشہ کرتے کرتے نشے کی بیماری میں جانا ایک جسمانی معاملہ ہے جس میں جسم نشے کو مس مینیج کرنے لگتا ہے. اسے دماغی مسئلہ نہیں ہے؟ دماغی مسئلہ بھی ہے، یہ جسمانی مسئلہ بھی ہے. جسمانی اس اعتبار سے ہے کہ ہم کوئی بھی کیمیکل اپنے جسم میں اگر داخل کرتے ہیں، جیسے کہ اینٹی بایوٹکس یا کوئی بھی دوائیاں جب ہم اپنے جسم میں بھیجتے ہیں تو جسم نے اس سے نپٹنا ہوتا ہے، کیونکہ دوائی جسم میں جاتی ہے تو وہ اپنا کام کر کے اس کو نکلنا ہوتا ہے. تو نشہ جب جسم میں جاتا ہے
تو اس نے اپنا کام کر کے کسی نئی شکل میں ڈیگریڈڈ فارم میں جسم سے نکلنا ہوتا ہے. تو یہ ایک پیچیدہ نظام ہے جو کہ انسان کے اندر موجود ہے اور دوسرے بہت سے جانداروں میں یہ نظام موجود نہیں ہے. صرف انسان ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے جسم میں کسی خاص مسلط سے قدرت نے یہ بندوبست رکھا ہوا ہے کہ وہ نشہ کر سکتا ہے, اس سے استفادہ بھی کر سکتا ہے. اور 80% لوگ نشہ کرنے والوں میں سے نشے سے فائدہ ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہ زندگی میں کسی بھی موڑ پہ آگے جا کے ان کو نشے سے نقصان نہیں پہنچتا. لیکن نشہ کرنے والوں میں سے 20% ہیں جو آہستہ آہستہ نشے کے نقصانات کی طرف بڑھ جاتے ہیں. یہ کیسے پتہ چلتا ہے سر؟ دیکھیں ہمیں تو ظاہر میجورٹی جب نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو تو اور یہ بھی ارد گرد کے ماحول سے ہے تو کہ سارے ہی کر رہے ہیں اور وہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا, اور وہ 20% جو وہ کیسے پہچانے جائیں؟ ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو جس پہ اگر توجہ دی جائے تو آپ ان 20% کو, ویسے تو کسی کو بھی نہیں یہ کرنا چاہیے, آپ کا تو سلوگن یہی ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ دیٹ, اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ بنایا ہوا ہے. لیکن بہرحال جو ایک غلط العام ہے سوسائٹی میں, اب اس 20% کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ وہ آپ کو کچھ اس میں تردد کرنے کی ضرورت نہیں جی, وہ اپنی حالت زار سے آپ ان کو شناخت کر لیتے ہیں. یعنی جب کوئی فیملی ممبر نشہ کر رہا ہوتا ہے یا شراب پی رہا ہوتا ہے تو کافی عرصہ تو اس کی بیوی کو پتہ نہیں چلتا, لیکن جب وہ بظاہر ڈرنک حالت میں نظر آئے گا یا اس کی حالت شام کے بعد بدلنی شروع ہوگی تو اس کی بیوی کے کان کھڑے ہوں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر جب وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا, جب وہ مس بیہیو کرے گا, جب وہ غصہ کرے گا, تو بیوی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ پہلے ایسے نہیں کرتا تھا اب ایسے کرتا ہے. سر نہیں, یہ آپ بہت سمپلیفائی کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے کہ مریض تو ڈینائل میں ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن جو اس کے جس طرح آپ نے کسی کی بیگم کا ذکر کیا, سب سے زیادہ ڈینائل میں وہ ہوتے ہیں پیرنٹس, سب سے زیادہ ڈینائل میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا لوڈ ون جو ہے نا وہ یہ حرکت کر رہا ہے. دیکھیں وہ بھی الگ معاملہ ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر شراب پینا یا منشیات کا استعمال بہت برا سمجھا جاتا ہے, تو لوگ شروع میں یہ کام چھپ کے ہی کرتے ہیں اور ان کا یہ کام دھندا چھپ کے کرنے کا چلتا رہتا ہے کافی عرصہ. چاہے جائے کہ وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور ایسی علامتیں پیدا ہو جائیں جیسے کہ جھوٹ بولنا, جیسے کہ غصہ کرنا, دنگا فساد کرنا, چوری چکاری کرنا, تو پھر جب یہ علتیں سامنے آنی شروع ہوتی ہیں تو گھر والوں کو سسپیشن ہوتی ہے, شک ہوتا ہے, تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو خبریں ملنے شروع ہوتی ہیں. شروع میں ان کا ذہن قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ بے چینی سے بچنا چاہتے ہیں, لیکن جب عذر من شمس ہو جاتی ہے, جب سورج کی طرح روشن ہو کے چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر گھر والوں کو ماننا ہی پڑتا ہے. اور اس وقت بھی وہ سب سے پہلے کوئی طبی مدد حاصل نہیں کرنا چاہتے, وہ اسے ایک اخلاقی معاملہ سمجھتے ہیں, کردار کا معاملہ سمجھتے ہیں, بیماری کا معاملہ ہرگز نہیں سمجھتے. لہٰذا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے, اور بڑی ہوئی تکلیف کے ساتھ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. وہ اس کے مستقبل کو سنوارنے یا بہتر بنانے کے نظریے سے نہیں آتے. یہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کی کہ جب کسی کے گھر میں ایسے معاملات ہوتے بھی ہیں نا تو وہ اس نیت سے علاج بھی نہیں آتا کہ ہم نے ان کو اس نشے کی بیماری سے نجات دیں. وہ جو ایک بڑی ہوئی تکلیف ہے نا ان کی, جو ہینڈل نہیں کر پا رہے, جس کو اب وہ ان کو گھر میں, کیونکہ وہ علاج میں آنے سے پہلے ہر حربہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں, نوازشیں کر کے, دھمکیاں دے کر, گھر سے نکال کر, شادی کر کے, باہر کے ملک بھیج کر, اس کی باتیں مان کے. ہاں جب میں لمبے عرصے سے نشے کے مریضوں کے علاج سے وابستہ ہوں, دہائیاں گزر گئیں. میں نے ایک چیز جو ہے ڈسکور کی کہ جتنے بھی نشے کے مریض ہوتے ہیں, چاہے منشیات ہو چاہے شراب ہو, جب اس کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور میرا ان کے ساتھ ایک سفر شروع ہوتا ہے جو میرے لیے علاج اور ان کے لیے روحانی بیداری کا سفر ہے, تو اس سفر میں چل کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے جتنے بھی مریض ہیں
ان کے خیالات بہت اونچے ہوتے ہیں. مطلب وہ اس دنیا کو بدل جنت بنانا چاہتے ہیں, وہ بدل دینا چاہتے ہیں, وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں, وہ غریبوں کے بڑے ہمدرد, وہ دنیا میں تمام برائیوں کے خلاف, کرپشن کے خلاف بھی جھنڈا اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں. تو عام پبلک جو ہے اس کا تو یہ تاثر ہوتا ہے کہ جو نشئی ہوتے ہیں, یعنی شراب کی بیماری میں مبتلا یا منشیات, برے لوگ ہوتے ہیں, بڑے برے لوگ ہوتے ہیں, تو یہ تو برائی کا پرچار کرتے ہوں گے. یعنی ہمارا کوئی مریض, مجھے نہیں یاد پڑتا پچھلے 50 سال میں کہ جو برائی کا علمبردار ہو, اس کے ذہن میں ہمیشہ اچھائی کا ہی کوئی نہ کوئی آئیڈیا آتا رہتا ہے. اچھی اچھی باتیں, اچھی اچھی ویلیوز, اچھے اچھے سلوگن, وہ عمل نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کو میں کھوج لگاتا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. اور اچھے ہوتے ہیں اس لیے موڈ کا مسئلہ آتا ہے. ایکچولی ان کے اندر اچھا پن ایک کریز کے طور پر ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے اندر اچھا پن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ کریزی ہوتے ہیں کہ وہ ایک بہت آئیڈیل سچویشن میں رکھنا انتہائی اچھے چاہتے ہونے ہیں, چاہتے وہ آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جنت بن جائے. ٹھیک. وہ ایک دنیا میں کوئی برائی کی رمق بھی نہیں پھر دیکھنا وہ چاہتے. اپنے نشے کو اس چیز سے جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور نہیں, دیکھیں ریزن, وہ کہتے ہیں ریزن ہے کہ یہ دنیا نے مجھے یہ دیا. نہیں, وہ اپنی تکلیف کو امیلیوریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تکلیف کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. اور تکلیف ان کو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دنیا میں ان کی جو مرضی ہے وہ کیوں نہیں چل رہی, جبکہ وہ بہت اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں دنیا میں. تو دنیا میں اچھا ماحول کیوں نہیں بن رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی پیشنٹس علاج میں آتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ بیمار ہوتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں. وہ لوگ ہرگز ہمارے پاس علاج میں نہیں آتے کہ جو نشہ تو کرتے ہیں, شراب تو پیتے ہیں, لیکن بیمار نہیں ہوتے. جو بیمار نہیں ہوتے ان کو علاج کے لیے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اب ایسے لوگوں کو اگر میں دیکھتا ہوں تو اس میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. جو نشہ کرتے ہیں اور بیمار نہیں ہوتے, وہ اچھے بھی ہوتے ہیں, وہ برے بھی ہوتے ہیں. وہ سب انسانوں کی طرح ایک آپ سمجھے فروٹ چاٹ جس میں سارے پھل موجود ہیں, اچھے برے ہر چیز ہے. لیکن جو میرے پیشنٹس ہوتے ہیں, جب ان کے ساتھ میں 1 to 1 بیٹھتا ہوں تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑے آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں. وہ 100% سے کم نمبر نہیں چاہتے. وہ دنیا میں پرفیکٹ ایک ہر چیز چاہتے ہیں. سب سے پہلے آتے تو وہ ہمارے نظام میں کوئی کیڑے ڈالنے کی کوشش کرتے, تو یہ نہیں صحیح کر رہے, اب یہ نہیں صحیح, اب یوں ہونا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے. یعنی سب سے پہلے وہ علاج میں کوئی بہتری کی تجاویز لے کے ہمارے ساتھ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. تو پھر ہم ان کی باتیں سنتے ہیں غور سے, اور ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ڈیپ ڈاؤن ان کی جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہے. اور یہ میں صرف منشیات کے عادی یا شراب کی بیماری میں مبتلا لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جو بیہیورل ایڈکشنز میں ہوتے ہیں, جیسے کہ ورکہولکس, ان کے بھی آئیڈیاز بڑے بڑے اونچے ہوتے ہیں, جو کہ دن رات کمانے میں لگے ہوتے ہیں اور دن رات کام دھندے میں لگے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جتنے بھی یہ کمانے والے کماؤ پوت ہیں پاکستان میں, آپ ارد گرد نظر ڈال لیں یا دنیا میں کہیں نظر ڈال لیں, جو ورکہولک ہیں اور دولت کے انبار لگا رہے ہیں, تو ان کے اندر ایک کیڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بنی نوع انسانیت کو سدھار دینا ہے. یعنی وہ کوئی نہ کوئی علم انہوں نے بھی اٹھا کے رکھا ہوتا ہے, اور کچھ نہیں تو فٹ پاتھ پہ لوگوں کو بٹھا کے کھانے کھلانے شروع کر دیں گے. وہ ہمارے قریبی ایک صاحب ہیں, وہ پیٹرول پمپ پہ آ جاتے ہیں ہفتے میں 1 دن, اور 5 لاکھ روپے کا پیٹرول ہر موٹر سائیکل کو 1000 کا پیٹرول ڈلوا کے دیتے. اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی یہ ایک سائیڈ میں سلسلہ رکھا ہوتا ہے. اس کو بھی آپ ایڈکشن کی کیٹیگری میں لاتے ہیں, اس رویے کو؟ مسئلہ آپ دیکھ لینا کہ دنیا میں جو بزنس ہے, یہ بزنس سکولز کتنے ہیں. جیسے آپ کے لاہور میں ایک بڑا اچھا بزنس سکول ہے لمس, اسی طرح امریکہ میں ہارورڈ بزنس سکول ہے, اس طرح بے شمار بزنس سکولز ہیں. کہیں بھی نہیں یہ سکھاتے. ہمارے ملک میں ایک بزنس کرنے والا
کوئی ایسا بندہ جو کہ دولت کے انبار لگا رہا ہے، آپ اسے بات کر کے دیکھیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے اور وہ غریبوں کو جو ہے وہ مفلوج کرنے کی یہ فلانتھراپی کا کام تو سر پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جس طرح بل گیٹس سب سے زیادہ کرتا ہے. ہاں، تو بل گیٹ بھی کرتا ہے اور بھی بے شمار لوگ کرتے ہیں، لیکن کسی بزنس اسکول میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. لیکن اس کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم انسپائر ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے. اس میں ایک جو اہم پہلو ہے نا جو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں آن اینڈ آف، وہ یہ ہے کہ آپ تو ایک نیک کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پیٹرول ڈلوا کے دے رہے ہیں یا کھانے کھلا رہے ہیں، اس کا اثر جو بندہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے نا اس پہ کیا ہوتا ہے، اس پہ کیا ہو رہا ہے. جی آپ بالکل اس صحیح کو بات. ایک اپنی ایک نیکی کے تحت اس کو یہ عادت ڈال رہے ہیں خود کہ جنت میں جا رہے ہیں، اس کو دوزخ میں بھیج. یہ جو ثواب کے پیچھے پڑا ہوتا ہے نا، وہ اپنے ثواب کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیتا. ابھی سیم یہ چیز ہوتی ہے کہ جب گھر میں کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے تو اہل خانہ کیا کرتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، بالکل. اس کو کور اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو روزانہ کلین سلیٹ دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، نوازشوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو جو تمہاری خواہش ہم پوری کر دیں، تو تم نشہ چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو BMW چاہیے. تو وہ اس کی ایسی خواہشیں پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور جواب میں توقع رکھتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دے. جب وہ نشہ نہیں چھوڑتا تو پھر گرمی کھا جاتے ہیں، پھر بڑی تپ چڑھتی ہے، پھر وہ اسے برا بلا بھی کہتے ہیں، پھر وہ اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے جیسا تو ہمارے خاندان میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا تھا. پھر وہ کہتے ہیں ہمارے تو باپ دادا نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، ایسی بیماری تو ہمارے خاندان میں کبھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ بیماری کو بھی پھر وہ ایسی اور ویسی بیماری کے زمرے میں گنتے ہیں. تو زیادہ تر تو لوگ مانتے ہی نہیں کہ یہ بیماری ہے. پھر جب بیماری مانتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسی بیماری ہمارے باپ دادا میں نہیں تھی. تو میں نے کہا کیسی بیماری؟ تو پھر وہ تھوڑا سا ان کو بات سمجھ میں آتی ہے. بیماری بیماری ہوتی ہے. بیماری کا مطلب ہے ہر تکلیف دہ صورتحال، ڈس ایز، یعنی جب آپ ایز میں نہیں رہتے، آسانی میں نہیں رہتے، مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تو اس کو ہم بیماری کہتے ہیں. اگر کوئی تکلیف دہ صورتحال ایسی ہو کہ انسان کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وقفے پہ جائیں یا بات سنیں، فیصلہ کرنا پڑے گا. تو یہ بھی ڈیزیز ہے. جی یہ بھی ڈیزیز ہے. تو آپ اس وقت ہم اس کا علاج کراتے ہیں ڈیزیز کا، اور وقفے پہ چلتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں، بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. وقفے سے آگے ہم واپس، اور بات جو ہے، یعنی میں حساب نہیں لگا رہا ہوں کہ کیمرہ میرا اچھا، ہم بات کر رہے ہیں ڈیزیز کنسیپٹ کے اوپر. اور ڈیزیز کنسیپٹ کے اوپر جو بات ہے کہ یہ نشے کی بیماری آخر ہے کیا. یہ سب کو ایک طرح سے نشہ کیسے، وہ جس کو کہتے ہیں موافق نہیں ہے. کچھ لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے، بلکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے کو فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. سر یہ مطلب مسئلہ شراب میں ہے، مسئلہ جسم میں ہے، مسئلہ کہاں ہے؟ کیونکہ بدنام تو شراب ہے کہ شراب ٹھیک نہیں. عام طور پر یہی کہا جاتا ہے منشیات اور شراب کے بارے میں کہ یہ بہت لعنت ہے اور یہ جو ہے اس کا انسداد ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں جو ہیں پچھلے 50 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں. اور امریکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک سلوگن کبھی ہوا کرتا تھا جسے وہ کہتے تھے سے نو ٹو ڈرگز. اب نہیں ہوتا. اب ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اصل مسئلہ کہیں اور ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہیں اور تقریباً 80% لوگ
جو ہے نشہ ساری زندگی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا کہ وہ خود یا ان کے گھر والے پریشان ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا ان کا الرجک ریئیکشن سا ہو جاتا ہے کہ وہ رد عمل جسم کا جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتا، ایب نارمل ہوتا ہے، اور وہ ان کا جسم نشے کے مثبت جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتا، منفی فوائد کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے نقصانات کی طرف کہ نشے کے کوئی مثبت فوائد بھی ہیں. فطری طور پر آپ کا کیا حال ہے کہ 10,000 سال سے اگر شراب لوگوں نے پینا نہیں چھوڑی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے سر یہ 80-20 جو ہے، اب کتنے % ہیں لوگ جو کہ یہ اس نشے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں؟ نشے ہی نہیں میں کہہ رہا، نشے کی عادت میں کہ وہ دے یوز ڈرگس، کتنے % ہے 100 میں سے اگر ہم لیں تو کتنے % ہے وہ؟ جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہے صرف شراب کے عادی ہیں، ان میں سے 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ الکوہلک ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہماری آبادی کتنی ہے. اور امریکہ میں نشے کے مریضوں کی یعنی الکوہلزم کی جو بیماری ہے اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ الکوہلزم میں مبتلا ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں جو دیگر نشے بھی کرتے ہیں لیکن ریگولر نشے کے طور پر وہ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ آپ روز اگر گھر میں دال ساگ کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، تو کوئی شادی بیاہ کے موقع پہ، فنکشن پہ لوگ ذرا اعلیٰ قسم کی مٹن کڑھائی، چکن کڑھائی بھی کھا لیتے ہیں. تو پھر جو شراب پینے والے ہیں ان کو موقع لگے تو پھر وہ جو دوسرے نشے ہیں، نارکوٹکس ہیں یا اسٹیمولنٹس ہیں یا کوئی بھی نشے ہیں، تو وہ جب بھی موقع ملتا ہے، چونکہ وہاں بڑی مشکل سے ان کو وہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، تو اگر کسی کے ہاتھ کوئی کوانٹٹی لگ جائے تو وہ عزیز و اقارب کو یعنی اپنے دوستوں کو بلا کے تو دعوت شراز کر لیتے ہیں. لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر نشے کے جو اصل اثرات ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہی اچھے ہوتے ہیں. یعنی شراب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ریلیکس کرتی ہے، کانفیڈنٹ کرتی ہے، کائنڈ کرتی ہے اور انرجائز کرتی ہے. اب مجھے بتائیے ان چاروں میں سے کون سی بری؟ سر اس میں اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ نشہ جو ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہے؟ نہیں، ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے. یہی چیزیں ہم اپنی زندگی میں So there is natural way of getting it as well. ایک اچھا طریقہ، ایک رسک کے بغیر طریقہ موجود ہے. اگر ہم کائنڈ ہونا چاہتے ہیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں، اگر ہم کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہم ہو سکتے ہیں. ہم ایکسرسائز کریں، یا اگر ہمیں انرجی چاہیے تو ہم اپنی غذا کو درست کر لیں تو ہم انرجائز بھی رہیں گے. کوئک فکس ہے نا یہ تو کوئک فکس ہے. یہ جو کوئک فکس ہے اس میں جو نارمل اثر ہے الکوہل کا یا دیگر ڈرگز کا کوئی منفی نہیں ہوتا. اصل بات ہوتی ہے کہ جب ان کا جسم جو ہے اس کو مس مینج کرنے لگتا ہے، الرجک رسپانس دینے لگتا ہے، تو نشہ جو ہے اس سے زہریلے مادے سے بننے شروع ہو جاتے ہیں. کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. نیچرلی جب تھوڑا نشہ کوئی کرے گا اور اس کو نشہ نہیں ہوگا یا اس کو اریٹیبلٹی ہوگی یا اس کو بے چینی ہوگی تو وہ اور نشہ کرنا چاہے گا. تو کوانٹٹی تو آٹومیٹیکلی ضرورت کے مطابق نشہ کرنے والے بڑھاتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بڑھا رہے ہیں، کیونکہ جب انہیں نشہ نہیں ہو رہا ہوتا، اگر کسی بندے کو تھوڑی شراب سے نشہ نہیں ہوگا تو وہ زیادہ شراب پینا چاہے گا. لیکن حتیٰ کہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ جب وہ زیادہ شراب بھی پیتا ہے تو اس کو نشہ نہیں ہوتا، اس کو ڈرنکننس ہوتی ہے، اس کو غنودگی ہوتی ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے. اور عموماً جو الکوہلک ہیں جوں پیتے رہتے ہیں، رات گئے وہ بدسلوکی کرتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. تو یہ شراب کا نارمل اثر نہیں ہے. شراب کا نارمل اثر جو ہے وہ ریلیکس کرنا، کائنڈ کرنا اور کانفیڈنٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا ہمت پیدا کرنا ہے. آپ کے خیال سے کوئی انسان شام کو 6 بجے اگر شراب کے اس میں زیر اثر نہیں ہے، یعنی صحیح لفظ تو یہ ہے کہ الڈیہائیڈ کے ذریعے اثر نہیں ہے، تو شام کے 6 بجے اس کے بعد ڈفرینٹ ہوگی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے وہ پیتا جائے گا ڈفرینٹ ہوگی؟ ہاں، مجھے تو یہ روز تجربہ ہوتا ہے کیونکہ میں آؤٹ ڈور میں بھی بہت زیادہ مریضوں کا علاج کر رہا ہوتا ہوں
جو شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو شام 6 بجے ان کا جو میسج آتا ہے اور اس میں بڑا اچھے طریقے سے حال احوال پوچھنا اور اپنے کام کی کوئی کارگزاری بتانا اور معاشرے کے حالات پہ کوئی وشیش ٹپکنی دینا، تو یہ پہلا میسج جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. تو اس کے کوئی گھنٹے کے بعد ایک میسج ہوتا ہے جس میں آواز ہلکی سی بدل جاتی ہے، کوئی لرزش سی آواز میں آ جاتی ہے، کوئی گلا شکوہ بیوی کا بیچ میں آ جاتا ہے، ماں باپ کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بات بیچ میں، اور زمانے کی جو بے اتنائی ہے وہ تو بل میں آ ہی جاتی ہیں. تو پھر 8 ساڑھے 8 بجے تھوڑا بات کو لمبا کھینچنا، بات کو رپیٹ کرنا، کوئی پرانی باتوں کو دہرانا. پھر ایک میسج آتا ہے، وائس میسج، جس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کیسی ہے اور میں کتنا اچھا ہوں اور میرے ساتھ کتنا برا سلوک ہے، میرے جیسے انسان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کی باری آتی ہے. پھر نہیں، میں تو بیچ میں وہ سننے کے اینڈ پہ ہوتا ہوں. تو پھر رات میں تو اس وقت بڑا بزی ہوتا ہوں، تو وہ میسج میں پھر اکٹھے ہی سن رہا ہوتا ہوں بعد میں، اور میں بتا سکتا ہوں کہ یہ میسج کتنے بجے کا میسج تھا. رات کے پھر 10 بجے میسج آتا ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ارد گرد لوگ کتنے ریاکار ہیں، کتنے جھوٹے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ آپ سے جو باتیں کرتے ہیں میرے متعلق وہ کتنی غلط ہے. اور کرتے کرتے اور اس کے بعد پھر ایک 11:30 بجے کے قریب میسج، جو کہ میں عموماً صبح ہی دیکھتا ہوں، جس میں میسج یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، میں تنہا ہوں، مجھے اپنی جنگ اکیلے ہی لڑنی ہے، لڑتے لڑتے مر جانا ہے. میرے ارد گرد جو ہے بہت غلط لوگ ہیں، ماں باپ بھی اچھے نہیں، فلاں بھی نہیں اچھا، فلاں بھی اچھا نہیں، فلاں بھی اچھا نہیں. پھر مجھے یکدم اب میری طرف پلٹ کے آخر میں واپس کہ اوئے ڈاکٹر تو مجھے ٹھیک کر، خالی باتیں نہ کر، مجھے ٹھیک کر. تو پھر وہ میری طرف بھی رخ ہو جاتا ہے. تو پھر میں وہ میسج واپس بھیجتا ہوں کہ ذرا اس کو سن لیں. تو پھر وہ تھوڑا اب اگلے دن جب وہ سنتے ہوں گے تو پھر ان کو ہوتا ہوگا کہ اچھا ہی تو، اور پھر وہ کافی ندامت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک بہت اچھا انسان بھی چھپا ہوتا ہے جس پہ بہت گرد پڑی ہوتی ہے. لیکن ان پہ حل بھی تو دیا نا کہ اوئے ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر. وہ باٹم لائن ہے نا کہ کرو میرا کچھ. دیکھیں پہلے میسج سے ہی وہ ہیلپ، دیکھیں پیشنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہیلپ کے لیے ہی کرائے کر رہا ہوتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مریض کچھ بھی کرتا ہے نا، دنگا فساد رولا، یہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے نا، یہ ایک طرح سے اس کا مدد مانگنے کا عجیب و غریب سا طریقہ ہے. یعنی وہ صاف نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کرو، کیونکہ انا بہت زیادہ ہوتی ہے دھمکی دے کر، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایسے حالات پیدا کروں جو علاج کی طرف چلے جائیں. کیونکہ ایسا میں نے خود میرے جو کلائنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھا ہے، اور میں نے امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں جب میں کبھی ملنے جاتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ نشے کی بیماری کا علاج کرتے ہیں، تو وہاں بھی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملاقات ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی مریض آ جاتا ہے، تو وہ آتے ہوئے کیسے بات شروع کرتا ہے، اصل مقصد اس کا کیا ہوتا ہے. سر بڑی زبردست بات کی آپ نے. دیکھیں کہ ڈاکٹر کا کام جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مریض کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں ظاہر ہے مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج کرتا ہوں. تو جب فیملی والے پیشنٹ کو بلیم کرتے ہیں تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ لیوریج دیں. یہ اس بیچارہ، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ نے جان بوجھ کے یہ بیماری پالی، یہ جان بوجھ کے گھیر گھار کے اپنے طرف بیماری لایا، تو پھر کون بندہ ہے جو اس سے مستثنا ہے؟ پھر ڈائبٹیز والے کو آپ کیا کہیں گے؟ ایسے ہی پھر دل کے مریض کو آپ کیا کہیں گے؟ کینسر ہو رہتا ہے لوگوں کو. پھر جس بھی بیماری کو آپ دیکھیں گے اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے انسان کی اپنی کوتاہیاں، کمزوریاں تو کار فرما ہوتی ہیں، لیکن اس کے بھی پیچھے ایک جینیٹک کوڈ ہوتا ہے جو کہ لازم نہیں کہ اوبر کے سامنے آئے. آپ چاہیں تو بہت آسانی سے اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنا کے اپنی جینز کو شکست دے سکتے ہیں. جینز کو شکست دینا مشکل نہیں ہے، چاہے وہ ڈائبٹیز کا معاملہ ہو یا شکیزوفرینیا کا یا بائیپولر ڈس آرڈر یا دل کا معاملہ. اگر پہلے سے آپ کو ادراک ہے کہ آپ کے خاندان میں یہ بیماریاں جینیٹیکلی موجود ہیں، پری ڈسپوزڈ ہیں آپ، تو اس کے بعد
آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے جینس کو بیٹ کرنا، لیکن آپ کس ماحول میں ہیں، کن لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، آپ کی صحبت کیا ہے، اس کو بیٹ کرنا ناممکن ہے تقریباً. میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ اونچے اونچے دعوے کرتے ہیں جی کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہی سب سے زیادہ کانوں کے کچے پائے گئے. ایسی ہے. اور کوئی انسان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دریا میں اترے گا اور بھیگے گا نہیں. سر مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. ہاں، یہ بالکل باٹم لائن ہے اور یہ سلوگن ہے اور یہ ہو نہیں سکتا. اور میں سب کو کہتا ہوں دیکھو یہ نہ کرو، اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کرو. آپ اپنی جینس کو بیٹ کرنا چاہتے ہو، بسم اللہ ہمت کر کے کرو، لیکن اپنی صحبت کو آپ دور سے سلام کر لو اگر وہ آپ کے اوپر برا اثر کرتی ہے. ہمارے ہاں ایک کلچرل یا روایتی بات ہے کہ جو ہمارے پرانے دوست ہوتے ہیں وہ ہمارے ایمان کی طرح ہو جاتے ہیں. یس، ان کو کیسے چھوڑا رہے، وہ ہمارے لیے کتنا ہی مضر کیوں نہ ہو جائیں، نقصان دہ کیوں نہ ہو جائیں، ان کو چھوڑنا، ان سے کنارہ کشی کرنا ایک ایسا گناہ سمجھا جاتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں. سر یہ ہڈیوں میں جا چکا ہے. بڑے طریقوں سے پیشنٹ جو ہے وہ پوچھتا ہے ہمیں کہ یہ اچھا یہ ایسے یہ والا دوست تو اتنی سی کرتا ہے، مجھے روکتا بہت رہا ہے، اب وہ نہیں کرتا. بعض اوقات تو وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں یہ ایسا فیل کرا رہے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی آپشن نہیں ہے، علاج کے جو پروٹوکولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کسی دوست سے رابطہ نہیں رکھ سکتے، پرہیز ہے یہ علاج. وہ کہتے ہیں اب آپ کا خیال ہے کہ ہم اکیلے ہو رہے ہیں، ہم کمرے میں بند ہو جائیں، ہم ڈس فنکشنل ہو جائیں. اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی زندگی میں کہ میرا جو شعور کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اپنے سے بہتر لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنا ہے، چاہے وہ میرا ادارہ ہو یا سوسائٹی میں لوگوں سے میل جول ہو. میں ہمیشہ جب لوگوں کو ملتا ہوں اور دوست بناتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کیا اس میں کوئی مجھ سے بہتر بات ہے، اور جو ہی مجھے اپنے سے بہتر چیزیں لوگوں میں نظر آتی ہیں تو میں ان کو قریب کر لیتا ہوں یا خود ان کے قریب ہوتا ہوں. تو میں نے ایسے بے پناہ دوست اکٹھے کیے ہیں گزشتہ 50 سال میں کہ جو ہر لحاظ سے اچھا اثر ڈالنے والے ہیں، جن کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اچھا ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ جو پرانے دوست تھے سب کو میں نے خیر بات کہہ دیا ہے. شروع میں بڑا گلٹی بھی محسوس ہوتا تھا، بعض اوقات کئی پرانے دوست اکٹھے ہو کے میرا گھیراؤ بھی کر لیتے تھے تو میں ان سے معذرت کر لیتا تھا، معافی مانگ لیتا تھا کہ میں آپ کو نہیں بلیم کر رہا، میری کوئی ذاتی پرسنل ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے آپ لوگوں سے ذرا الگ تھلگ رکھوں. سر ایک سوال یہاں پہ یہ آتا ہے، جیسے جھوٹ کی ہم نے بات کی، آخر یہ یعنی جھوٹ علامت بنتا کیسے ہے اس بیماری کی؟ یعنی کیوں کسی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے؟ کیسے جھوٹ یا خراب رویہ جو ہے وہ اس سے لنک ہوتا ہے کہ یہ واقعی کوئی بیماری کا سمپٹم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے ہمیں نشے کی بیماری کو سمجھنا پڑے گا سائنسی لحاظ سے کہ اس میں 3 طرف سے اٹیک ہوتا ہے تو جا کے ایک نشے کا مریض وجود میں آتا ہے. ٹھیک. اب یوں سمجھیں کہ ہمارے دماغ کے 3 اہم حصے ہیں جن میں سب سے اہم حصہ شعور ہے جو کہ صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے، دوسرے جانداروں میں نہیں پایا جاتا. یہ جو شعور ہے جو ہماری سوچوں کا مرکز ہے، جہاں ہمارے خیالات بنتے بگڑتے ہیں، یہ جو شعور ہے یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے. یہ بالکل عین ماتھے کے سامنے جیسے ہم نے ایک جنا کیپ سی اس کی پہنی ہوئی ہے، جو ہمارے دماغ کے اوپر کا ایک حصہ ہے وہ شعور ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ اچھی اور بری چیز کیا ہے، اور وہ فیصلہ ایسے کرتا ہے کہ معاشرے میں کیا چیز اچھی اور کیا چیز بری سمجھی جا رہی ہے. جیسے تہذیب و تمدن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے معاشرے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے. یہ شعور ماں باپ بناتے ہیں. شروع میں ماں باپ مذہبی تعلیمات دیتے ہیں، پھر اسکول جاتا ہے بچہ، ٹیچرز اس کے شعور کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی کا زمانہ، پھر دوست احباب، وہ اپنے اپنے گھر کا کلچر لا کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کٹی پارٹی کرتے ہیں.
ایک ایک ڈش 1 ڈش پارٹی کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے گھر کے کلچر کو اپنا رہے ہوتے ہیں. سب یہ الٹیمیٹلی یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے, اور یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کو ہم شعور کہتے ہیں. اچھا, ایک تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ شعور جو ہے وہ گہن آ جاتا ہے, شعور جو ہے وہ نم ہو جاتا ہے, کیونکہ نشے کی بیماری میں ایسے زہریلے مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو نشے کی کثرت سے بھی بنتے ہیں, اور نشے سے نپٹنے کا نظام جو خراب ہو جاتا ہے اس کے باعث بھی بنتے ہیں. اور یہ جو ٹاکسنز بنتی ہیں یہ شعور کے اوپر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ شعور پھر ایکٹیولی صحیح کام کر نہیں سکتا, خسارے اور نفع کو پہچان نہیں سکتا, اخلاق اور بد اخلاقی کو فرق نہیں کر سکتا. لیکن جو نشے کی بیماری کی اصل سیٹ ہے, مرکزی جو سیٹ ہے, وہ ڈوپامین ریوارڈ سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیعت کیا ہے کہ وہ کوئی بھی گول سیٹ کرتا ہے, اور جب اس گول کو وہ حاصل کرتا ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے, جس سے گھنٹیاں بجتی ہیں, یادیں بجتے ہیں, خوشی کا تاثر پیدا ہوتا ہے, اور پھر ہم اس چیز کو رپیٹ کرتے ہیں. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس سے بھی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے, تو پھر ہم کھانا کھانا کبھی نہیں بھولتے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کھانا کھانا کبھی نہ بھولیں, تو یہ ڈوپامین ریلیز اس سے بھی ہوتی ہے. پھر جب ہم کوئی بھی اپنا کامیابی کے لیے قدم بڑھاتے ہیں اور جب کامیابی ہمیں مل جاتی ہے تو اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. تو کچھ نہ کچھ محنت مشقت کر کے ہم سب اپنی زندگی میں ڈوپامین ریلیز سے آگے ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر انسان چونکہ بڑا کایا ہے, بڑا چلاک ہے, تو وہ اس نے ایسی چیزیں ڈھونڈ لیں کہ جس سے اس کو کوئی محنت مشقت نہ کرنی پڑے تو ڈوپامین ریلیز ہو جائے. یہ انسان جو اپنے لیے ایک طرح سے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور چیزوں کو جلدی جلدی کرنا سیکھتا ہے, چیزوں کو سستے میں کرنا سیکھتا ہے, شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. تو انسان نے ایسے بیہیویئرز ڈھونڈ لیے, جیسے ویڈیو گیمز ہیں جس سے کہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے, تو لوگ ویڈیو گیمز کھیل کھیل کے ڈوپامین ریلیز کرتے رہتے ہیں. ڈوپامین ریلیز کا یہ جو میتھڈ ہے یہ ہائی جیک ہو جاتا ہے, یعنی ایک بٹن سا کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ اب اس کو ساری محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بٹن دبائے گا تو ڈوپامین ریلیز ہوگی, تو پھر جب چاہے وہ بٹن دباتا رہے گا. تو انسانوں نے جو مختلف طریقوں سے مزہ حاصل کرنا سیکھا, جسے ہم فن آفٹر فن کہتے ہیں, تو انسان اس کو ٹرائی کرنے لگا. اور جب فن آفٹر فن آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اسی چیز میں مزہ آنا کم ہو جاتا ہے جس میں پہلے زیادہ آتا تھا. ذرا آپ روزانہ اپنی پسندیدہ مٹن کڑھائی بھی کھائیں تو کتنے دن کھا لیں گے. تو انسان کی نیچر ایسی ہے کہ کوئی چیز جب وہ مسلسل کری جائے گا تو مناٹنس ہو جاتی ہے, تو اس کا اثر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو پھر ڈوز بڑھانی پڑے گی, پھر فرق کرنا پڑے گا, کچھ آلو گوشت پکانا پڑے گا, کچھ یہ کرنا پڑے گا, وہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ جو ڈوپامین ریلیز کا سسٹم ہے, جب یہ غیر مؤثر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اندر سے انسان بے چین ہونا شروع ہوتا ہے کہ مجھے وہ مزہ کیوں نہیں مل رہا جو پہلے مل رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فوراً چاہیے, ابھی چاہیے, میں ویٹ نہیں کر سکتا, میں صبر نہیں کر سکتا. اب اس کے ساتھ ایک تیسرا سسٹم ہے جسے ہم اینیمل برین یا لمبک سسٹم بھی کہتے ہیں. اس میں ایک جگہ ہے امیگڈلا, جو ہماری بے چینیوں کا گھر ہے, ہمارے خوفوں کا گھر ہے, جو ہمیں ہر وقت چوکنا رکھتا ہے کہ اگر تم چوکس نہ رہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. اب ایک شعور ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے, اور وہ نشے کی وجہ سے, اس کی ٹاکسنز کی وجہ سے وہ نام ہو گیا. تو اب اچھے برے کا فیصلہ, وہ جو اوپر ایک چھتری تھی جو تحفظ دیتی تھی, وہ ختم ہو گئی. دوسری طرف جو ہے ڈوپامین جب نہیں ریلیز ہو رہی تو بندہ بے قرار سا ہوتا ہے کہ وہ پروسیس جو مزے کا ہے, جیسے میں نے کل چاکلیٹ کھایا تھا تو پھر میں آج بھی چاکلیٹ کھاؤں, تو قدرتی طور پر
مجھے یاد آئے گا کہ کل یہ کیا تھا تو اچھا لگا تھا، تو آج میں یہ کروں تو اچھا لگے، تو پھر مجھے وہ کرنا ہے. پھر جب میں وہ کرتا ہوں تو بار بار وہ کرنے سے ایسے لگتا ہے کہ اس کا اثر کم ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کو ایسے بنایا گیا ہے کہ سیم چیز اس پہ بعد میں کم اثر کرنے لگتی ہے. ٹالرنس ڈیولپ. تو یہاں سے امیگڈلا بیچ میں میدان میں کود پڑتا ہے. امیگڈلا جو ہے، جو ایک بادام جتنا حصہ ہے اور ہمارے لمبک سسٹم یا اینیمل برین کا حصہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو زندگی موت کی جنگ ہے، یا تو تمہیں لڑنا ہے یا تمہیں بھاگنا ہے. دونوں صورتوں میں تمہیں ایڈرنلین چاہیے، تو جو میں تمہیں دے رہا ہوں. تو ایڈرنلین ریلیز ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اب آپ سمجھے کہ جھوٹ بولنے کی جیسے بات ہے، تو ایک طرف سے جلدی ہے کہ ڈوپامین ریلیز چاہیے، دوسری طرف سے بے صبری ہے کہ لڑو یا بھاگو، کچھ کرو، مرو یا مارو. یہ جو ایک فائٹ اور فلائٹ سسٹم ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے، فوراً کرو. اور تیسری طرف جو ہے وہ جو ایک دماغ ہے جس نے کچھ رکاوٹ ڈالنی تھی، لیکن وہ ابھی بھی تھوڑا بہت جاگتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو جو بھی کام کرو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اگر پتہ چلا تو تم بدنام ہو جاؤ گے. تو وہ جو بدنامی کا ڈر ہے وہ جھوٹ بولنے کے لیے کہتا ہے. جو جلدی کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے وسائل پیدا کرنے کے لیے بیگ بارو اور اسٹیل کرو. اور فائٹ اور فلائٹ سسٹم کہتا ہے کہ یہاں کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے، یہاں یا تو آپ میری بات مانیں گے یا پھر دنگا فساد ہوگا. تو آپ یہ سمجھیں کہ تینوں سسٹم مل کے جھوٹ بولنے پہ اس لیے مجبور کرتے ہیں تاکہ بدنامی نہ ہو. اور یہ ہمارے شعور میں جو چیز ہوتی ہے وہ جب تک تھوڑا بہت شعور باقی ہوتا ہے تو بدنامی کا جو خوف ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتا ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے بالکل، تو وہ بدنامی کا احساس بھی نہیں ہوتا. آگے چل کے یہ سٹیج آ جاتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے وہ جو جلدی چاہیے، بے صبری کا جو معاملہ ہے، وہ رائٹ اینڈ رانگ پہ چلنے سے روک دیتا ہے. وہ کہتا ہے جیسے بھی ہو، بیک بار اور اسٹیل یہ تم نے کرنا ہے، اور وہ اس کو کر کے دیتا ہے. اور جو ڈوپامین ریلیز سسٹم ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے میری ضرورت کے مطابق مزہ چاہیے، مجھے اس کے لیے کوئی تھپکی چاہیے، مجھے کوئی اچھا احساس چاہیے، کوئی خوشی چاہیے، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا جو ڈوپامین ریلیز ہوگی. اچھا، یہ جو تینوں سسٹم ہیں جن کی ملی بھگت سے نشے کا جو سلسلہ چلتا ہے، نشے کی تمام علامتیں جنہیں ہم کردار کی خرابی کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ انہی کے آپس میں انٹریکشن سے پیدا ہوتی ہے. وہ اس میں مریض کی کوئی شعوری مرضی شامل نہیں ہوتی. شعور آدھا سو رہا ہوتا ہے، آدھا جاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ جو ہم اس بندے کو بعد میں الزام دیتے ہیں تو وہ بلا وجہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا جو شعور ہے اس کے ہاتھ میں لگام تھی ہی نہیں. کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہ مجبوری کی حالت میں وہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ سارا، یعنی وہ خود مجبور ہے؟ تو یہ مجبوری نہیں، لا علمی لاشعوری طور پر، کیونکہ اس کا شعور جو ہے چونکہ جاگ نہیں رہا. یعنی جو چوکیدار ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا، روکتا ہے کہ برا کام نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا. جب چوکیدار ہی سو رہا ہے، جیسے کوئی چوکیدار کہتے ہیں نا جاگتے رہنا میرے تے نہ رہنا، تو انسان کا جو چوکیدار ہے، جو شعور ہے، وہ بھی کہتے رہنا جاگتے رہنا میرے تے نہ رہنا. سر ایک طرف شعور بھی سو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف جیسے آپ نے تھرڈ پارٹ آف دا برین کی بات کی نا، جہاں پر اینیمل برین اوور ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ فوری مزے کی طرف بہت زیادہ پش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی وہ تو سارا گورکھ دھندا جو لمبک سسٹم کا ہے جس میں جذبات کی دنیا پر بستی ہے. دیکھیں نا، ہماری جتنی جذبات کی دنیا ہے وہ شعور میں نہیں ہوتی. جذبات کی ساری دنیا، غصہ، غم، بے چینی، خوف، یہ ساری چیزیں جو کہ ہمیں مصیبت میں ڈالے رکھتی ہیں، کیونکہ ہمیں اچھے جذبات چاہیے، ہمیں غصے سے، شیم سے نجات چاہیے، ہمیں اپنی جو ہے ہستی کو جو ہے محفوظ کر کے دکھانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے جذبات مہیا کرتے ہیں، ان جذبات کو لوریاں دے کے سلانا جو ہے
وہ تو ڈوپامین ریلیز کا کام ہے نا. اس میں جب ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے تو سارے جذبات اپنی اپنی جگہ رقص و سرور کی محفل برپا کر لیتے ہیں. یعنی اس میں جو شعور ہے جس نے بتانا ہے رائٹ رانگ وہ تو انڈر ایکٹیو ہے یا نم ہے, اور جذبات ہیں جن کا اصول ہی صرف فوری مزہ اور حل ہے. جی, تو وہ اس اصول کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ وہ جذبات کی کوئی لاجک نہیں ہے ہی ہوتی. نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں ڈپریشن میں ہوں, اور آپ کہتے ہیں یار تم کیوں ڈپریشن میں ہو, تو جذبات میں کوئی کیوں نہیں ہوتی. جذبات یا تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اب اس میں جذبات کے پیچھے کوئی لاجک تلاش کرنا جو ہے وہ کوئی کارآمد چیز نہیں ہے. مطلب ہم سب انسان جو ہے اپنے جذبات کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لاجک. میں جانتا ہوں ایک خاتون تھی جن کو اینڈوجینس ڈپریشن تھی, اور ان کا بیٹا ریاض سے سعودی عربیہ سے جاب چھوڑ کے آ گیا کہ میں اپنی ماں کے پاس آ جاؤں گا تو اس کی ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گی. میرے آن بھی ڈپریشن ٹھیک نہیں ہونی, ماں دی تے کیویں ہونی ہے. تو میں نے کہا تم 100 بسم اللہ, تم آؤ اپنی ماں کے پاس رہو, اس کی خدمت کرو, لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ جو ڈپریشن ہے وہ کسی دوسرے انسان کے آنے یا نہ آنے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ڈس آرڈر ہے, یہ ایک ڈس آرڈر ہے. تو ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہمیشہ ہم لاجک ضرور تلاش کرتے ہیں کہ ابا جی غصے میں ہے تو کیوں غصے میں, اماں جی غم میں ہے تو وہ کیوں غم میں ہے. دیکھیے وجوہات بھی ہوتی ہیں جذبات کی, لیکن بیماریاں جب ہوتی ہیں تو جذبات کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. جیسے کہ بائیپولر ڈس آرڈر میں جب لوگ خوش نظر آتے ہیں تو پیچھے خوشی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. اینڈوجینس ڈپریشن میں جب لوگ غم زدہ نظر آتے ہیں تو پیچھے غم کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. اور پینک ڈس آرڈر میں جب لوگ بے چین نظر آتے ہیں تو پیچھے کوئی بے چینی کی وجہ نہیں ہوتی. سر یہ جذبات جو ہیں یہ لمبک سسٹم کے انڈر ہوتے ہیں نیچرلی. یہ گھر جو ہے جذبات کا جو سارا جنگل بستا ہے, یہ ایک سمجھے جنگل ہے جہاں جنگل کے زمانے کی زندگی ہوتی ہے, اور یہ کیمیکلی انڈیوسڈ ایکشن یہاں سے جنم لے رہا ہوتا ہے. جذبات جو ہوتے ہیں وہ کیمیکل سے انڈیوس ہوتے ہیں, یعنی پیچھے کیمیکل کی فلو آتی ہے تو جذبات بھڑک اٹھتے ہیں, اور جب وہ کیمیکل کی فلو ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کئی لوگ غصہ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں اور پھر معافی مانگنے لگتے ہیں, جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ویسے دل دا بہت چنگا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک پیچھے کوئی جذبات ہوتے ہیں جو غصے کو بڑھائے رکھتے ہیں تو غصہ چلتا رہتا ہے, اور یہ زیادہ دیر نہیں ہوتا. انسانی جذبات جو ہیں, جیسے کریونگ ہے, سڈنلی آپ کو پیزا کھانے کی کریونگ ہو رہی ہے, تو اگر آپ 20-25 منٹ صرف فیصلہ کر لیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر آدھے گھنٹے کے بعد بھی یہ کیڑا چلتا رہا تو پھر میں منگوا لوں گا پیزا. تو آپ دیکھتے ہیں 15-20 منٹ کے بعد وہی پیزا جو ہے جو بہت اہمیت اختیار کر گیا تو اس کی اہمیت جو ہے وہ نیچے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. آپ نے شاید تجربہ بھی کیا ہو, میں نے کئی دفعہ کیا, مجھے رس ملائی بہت پسند ہے تو میں کئی دفعہ منگوا لیتا ہوں, لیکن جتنی دیر میں رس ملائی آتی ہے میرا کھانے کا ارادہ بدل چکا ہوتا ہے. میں کہتا اچھا کل کھا لوں گا, ابھی رکھ لیتے ہیں. سر نیچر آف ایموشنز کہا جاتا ہے کہ یہ لہروں کی طرح ہوتے ہیں, انہوں نے آنا ہے, پیک پہ جانا ہے اور پھر واپس بھی آتے ہیں. تو ایک لہر وقفے کی بھی چلتی ہے ویسے ہمارے شو میں. جی بسم اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वक्फे से वापसी है, प्रोग्राम चल रहा है, नशे की बीमारी के हवाले से बात हो रही है। एक चीज़ के ऊपर अभी भी कंसर्न मौजूद है सर, ये यानी माशरे में जो अमूमी तौर पे देखा जाता है, जो नशे की बीमारी है उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। वो जो बहुत सारे मसाइल हैं वो तो बिल्कुल क्लियर एक डिपिक्शन है कि ये कोई किरदार का मसला है। अच्छा, सारे लोग मुतहिद हैं इस बात के ऊपर और सारे वो यकजा हैं कि ये किरदार का मसला है, और हम यहाँ पे बैठ के जो आप बात करते हैं वो ये कर रहे हैं कि ये कोई बीमारी की अलामत है। क्या ये खुला तजाद नहीं? अच्छा, असल में हमें अक्सर फैमिली मेम्बर्स भी ये कहते हैं कि आप मरीज़ को बहाना फराहम कर रहे हैं कि ये बीमारी है, ये कोई बीमारी शुमारी नहीं है, ये इनकी मस्तियाँ हैं, बल्कि बहुत कुछ सख्त अल्फाज भी वो कह जाते हैं। फिर इस तरह की बातें भी कहते कि ਤੁਹਾਨੂੰ रहना पवे ना ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ समझ जाए। तो हम उन्हें फिर भी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि हमारा एक शऊर है जिसे हम अपना ह्यूमन ब्रेन कहते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमें दूसरे जानदारों से मुमताज़ करता है क्योंकि वहाँ सोचें जन्म लेती हैं, वहाँ ख्यालात जन्म लेते हैं। और एक हमारा ब्रेन है जिसे हम एनिमल ब्रेन कहते हैं, जो कि हम दूसरे बहुत सारे जानदारों के साथ शेयर करते हैं, और वहाँ केमिकल बेस्ड एक्शन जन्म लेता है। वहाँ जिस्म का निज़ाम चलाने के लिए केमिकल्स को कंट्रोल किया जाता है। वहाँ जज्बात भी होते हैं, गुस्सा, खुशी के जज्बात, रंज के जज्बात, गिला शिकवा, हसद, तअस्सुब, ये सारी चीज़ें वहाँ, बेचैनी, ये सारी चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ एक रोबोटिक सिस्टम है, यहाँ कोई शऊर नहीं है जो फैसला करे कि ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। ये शऊर जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इंसान का सरताज दिमाग है, ये वहाँ पाया जाता है जहाँ वो अपने सोच विचार और मुआशरे के सिखाए हुए असूलों के तहत बंदा फैसला करता है कि उसे कोई काम करना है कि नहीं। अब नशे की बीमारी में ये सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। ये मैं कमज़ोर तरीन अल्फाज में कह रहा हूँ। ताकतवर अल्फाज में ये है कि ये बिल्कुल डम हो जाता है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए नशे के ज़ेर असर शराब की बीमारी में या मनशियात की बीमारी में लोग बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, और फैमिली मेम्बर्स हमें बताते हैं कि हमारे दुख जो हैं वो बहुत गहरे हैं, क्योंकि मरीज़ जो है वो बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है, बाज़ औक़ात ऐसी हरकतें करता है कि हमारी जानबूझ के करता है, हमारी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, और उनका कहना है कि वो जानबूझ के करता है। तो फिर मैं उनको समझाने के लिए कहता हूँ कि देखें, इंसान में और दूसरे जानदारों में फ़र्क है। ये जो हमारा एक शऊर वाला दिमाग है, इसका सलामत होना ही हमारे अंदर के इंसान के सलामती का ज़ामन है। और अगर ये जो शऊर सलामत नहीं है तो फिर इंसान बहुत अजीबोगरीब हरकतें करेगा। फिर मैं उन्हें मिसाल देकर समझाता हूँ कि जब अगर कभी आप अपने आंगन में, अपने सहन में किसी मुर्गे को मुर्गी के पीछे भागते हुए देखते हैं तो आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, हालांकि ये मुर्गी को हरासा करने वाली बात है, और आपकी आंखों के सामने आप देखते हैं कि बलात्कार होने वाला है जी, लेकिन आप उसे नॉर्मल समझते हैं क्योंकि वो मुर्गा है, वो जानवर है, उनके पास शऊर नहीं है। तो यानी कोई 15 पे कॉल नहीं हो रही, कोई इसमें कोई शिकायत नहीं, कोई इसमें मतलब कोई बात नहीं है। मतलब ये जानवरों की ज़िंदगी में कोई रिश्ते नाते, कोई अखलाकियात, कोई तहज़ीब व तमद्दन कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंसान जो है वो इर्तिका की मंजिलें तय करते करते अब यहाँ तक आ पहुँचा है कि हम लोग इवन इस चीज़ को भी बुरा समझते हैं कि कोई किसी बंदे को मोटा कह के बॉडी शेमिंग करे, या किसी की शक्ल पे, या किसी के किसी भी मामले पे, रंगत पे कुछ करे, तो इंसान जो है ये नाजुक जज्बात को उठाए रखने का अलमबरदार है। तो शराब की बीमारी में जब हमारा शऊर जो है उसको ग्रहण लग जाता है और शऊर काम करना बंद कर देता है, तो उसके बाद शऊर समझे उज़्वे मुअत्तल की तरह फारिग हो जाता है, और
جو اینیمل برین ہے وہ کنٹرول سنبھال لیتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کا نظام ہی ایسا ہے کہ اگر ہمارا شعور کنٹرول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فی الفور مر جائیں گے. ہمارا وہ جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے، وہ جو اینیمل برین ہے، وہ ہمارے سانس کے نظام کو، دل کے نظام کو اور باقی سارے خون کی جو گردش ہے اور ہمارا جو ایک سروائیول ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں. یعنی آپ یوں سمجھے کہ جب ہمارا شعور کام نہیں کرتا تو پھر ہمارا لاشعور یا اینیمل برین ٹیک اوور کر لیتا ہے. جب اینیمل برین ٹیک اوور کرتا ہے تو پھر وہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو مرغا مرغی کے پیچھے بھاگتا ہے، اور وہ باتیں دیکھنے والوں کو بہت بری لگیں گی جو اہل خانہ ہیں، جنہوں نے اس کو اچھی تعلیم دلائی، اچھے سبق دیے، اور جب وہ ایسے کام کرتا نظر آتا ہے تو گھر والے دکھ سے مر جاتے ہیں. It explains all the symptoms. یہ ایکچولی بیماری کا شاخسانہ ہے کہ اگر وہ سمجھ جائیں کہ ہمارے پیارے کا برین کا وہ حصہ جسے شعور کہتے ہیں وہ فنکشنل نہیں ہے، وہ ڈیڈ ہے، وہ زہریلے مادوں کے زیر اثر ہے، تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اس دماغ کے حصے کو زہریلے مادوں سے آزاد کیا جائے. یعنی دماغ کے اوپر جو مضر اثرات ہیں، جو نمنس پیدا کرنے والے ٹاکسنز ہیں، ان سے اس کو نجات دلائی جائے. آپ یوں سمجھیں کہ کوئی شراب کے زیر اثر الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا. شراب سے جو پیدا ہوتی ہیں ٹاکسنز، ان ٹاکسنز کے زیر اثر وہ یہ ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں جو ہیں وہ کرتا ہے. تو جب ہم سمجھ جاتے ہیں when we know better we do better، تو اہل خانہ کو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ لمبا انتظار نہیں کرنا چاہیے علاج میں، لیکن دوسری بات میں اس سے الٹ کہتا ہوں کہ بہت جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے علاج میں. یعنی آپ کو سب سے پہلے بیماری کو سمجھنا ہے، پھر علاج کو سمجھنا ہے، پھر قدم آگے بڑھانا ہے. اگر آپ اندھا دھند قدم آگے بڑھائیں گے تو پھر اندھا دھند پیچھے بھی قدم اٹھا لیں گے. سر میں بس یہاں یہ کہنا چاہ رہی تھی، جیسے آپ بیماری کو اتنے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہے ہیں نا، اور فیملی رول کو بھی، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس گھر میں نشے کو بیماری نہیں سمجھا جاتا نا، تو وہاں کے افراد لاشعوری طور پر اس کو پالنے لگتے ہیں، یعنی بیماری کو پالنے میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بڑی اچھی نیت سے تباہ کن نتائج، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے جیسے اگر ڈائبٹیز ہے کسی کو اور ان کو نہیں پتا تو وہ میٹھا کھلا رہے ہیں، تو ایکچولی دے آر لاؤڈ ون کے لیے وہ اچھا تو نہیں کر رہے. یا اگر نشے کے مریض کو گالیاں دے رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، تو یہ بستی ہوگی نا، پھر سمجھ لگے گی اس کو، جوتے پڑیں گے نا پھر سمجھ آئے گی اس کو. لیکن جی گالی کی وجہ سے لوگ نشہ نہیں چھوڑتے، گالی کے لیے کچھ ایکسٹرا وہ گن لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نشے کے مریض جو ہیں ان کا حساب کتاب بڑا تیز ہوتا ہے، میتھمیٹکس میں بڑے لاجواب ہوتے ہیں. کہ اگر ابا نے کوئی برا بلا کہا، کہتا ہے جی 2 ڈرنک اب آپ کی طرف سے ہیں، اور اگر بیوی نے منہ بنایا ہے تو پھر 2 ڈرنک اس کی طرف سے. اور شرم حیا تو آئے گی نا، یعنی جو بیسک کنسیپٹ ہے کہ کوئی گالی جب دے گا یا ڈانٹ ڈپٹ ہوگی تو کوئی ایک حیا کو ہاتھ مارے گا. نہیں، وہ تو ابھی جیسے سر نے برین کی بات کی نا، ایک جو رائٹ رانگ والا برین ہی جب کام نہیں کر رہا تو اس کو کام، یہ تو اس کو ہم فیول اس طرح سوچنے لگتا ہے کہ یہ جو مجھے ابا گالی دے نا ایک سگریٹ دی مار ہے، مطلب یہ وہ اس طرح سوچنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نا ریمیڈی موجود ہے. سر اس کی جسٹیفکیشن بھی لے لیتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کئی دفعہ کہ ہمیں نکالو گالیاں شانیاں، ذرا بستی کرو، تاکہ قاعدہ آن پرپز کرتے ہیں. مطلب ایک پیشنٹ ہے برے حال میں ہے تو وہ اب صبح 9-10 بجے ماں باپ کے سامنے آ رہا ہے تو قمیض اتار کے تو پسلیاں نکال کے وہ سامنے آ کے پھرنے لگتا ہے، تو ماں باپ پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی حالت دیکھ کی ہو گئی، یہ ہو گیا، برا بلا کہتے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک 2 گھنٹے اور 37 منٹ کے بعد انہوں نے بلا کے مجھے پیسے دینے ہیں. جی یعنی وہ گلٹ فیل کرتے ہیں نا گھر والے کہ بیچارہ بیمار ہے، سی ایم اے دے پیچھے پیر ہے. گھر میں ہر بندے نے اپنی اپنی پوزیشن لی ہوتی ہے. کوئی بندہ جو ہے اس نے پوزیشن لی ہوتی ہے کہ اس کو برا بلا کہنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں بیچارہ پتہ نہیں کی مجبوری ہے دی، مطلب. اور وہ بھی گھر والوں کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھتا ہے کہ کس ڈیوائڈ اینڈ رول. امریکہ بنا ہوتا ہے، امریکہ بنا ڈیوائڈ اینڈ رول پورا کرتا ہے. اور وہ چونکہ ویلا ہے، مطلب آپ یہ ذرا دیکھیں، امریکہ ویلا نہیں ہے، نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ ویلا ہے. مطلب ویلا جو ہے ہمارے نشے کا مریض ہے،
اور وہ چونکہ ویلا ہے تو اس کا نشے کے علاوہ کوئی کام مقصد ایک ہے, اس کا گول ایک ہے کہ میں نے آج کا دن نشہ کر کے چھوڑنا ہے, اور وہ پوری فرصت سے کریٹیولی. اب آپ بھی دیکھیں نا, ہم بھی جب سب ویلے ہوتے ہیں تو کریٹیو ہوتے ہیں نا. ویلا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کریٹیو بہت ہوتا ہے, اس کے ذہن میں نئے سے نئے رنگ برنگے جو ہے وجوہات آتی ہیں نشہ کرنے کے لیے. جو تدابیر کرنی پڑتی ہیں وہ نئی سے نئی انوویٹو ہوتا ہے, بہت انوویٹو ہوتا ہے. اور وہ تدابیر اتنی دفعہ وہ کر چکا ہوتا ہے, وہ اس کی سیکنڈ نیچر, وہ ریفائن کر چکا ہوتا ہے نا. جیسے جگلری نہیں ہوتی کہ لوگ ایک بال پہلے ہوا میں پھینکتے ہیں, پھر 2, پھر 3, پھر 4. تو وہ جو جگلری ہوتی ہے نا, ان کی وہ چومکھی لڑائی لڑے ہوتے ہیں. اور کیسے آسانی سے وہ کہہ دیتا ہے کہ بس یہ آج کا دن ہی ہے, کل دیکھیں میں کیسا زبردست کام کرتا ہوں. سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پورے گھر والوں کو اس نے انگلیوں پر جا کے رکھا ہوتا ہے, اور گھر والے ان کے سامنے کھل کے بات تک نہیں کر سکتے. کل ہی ایک فیملی میرے پاس آئی ہوئی تھی, اور پیشنٹ بھی ان کے ساتھ تھا, لیکن وہ اس کو اندر لے کے نہیں آئے. تو میں نے کہا بھائی وہ دلہا کو اندر کیوں نہیں لے کے آئے, یہ سب سے پہلے تو اس کو بھی بیچ میں. کہتے نہیں پھر اسی کھل کے گل نہیں کر سکتے. میں کہا تسی کھل کے گل بے شک نہ کرو, گل کرو, لیکن انہوں تو بیچ بٹھاؤ. لیکن انہوں نے مجھے مجبور کر کے تقریباً 50 منٹ اس کے بغیر بات چیت کی, اور آخر کار میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے تو بتائیے. تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے, کیونکہ جس گھر میں بھی اصل مسئلے پہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی اور پیٹھ پیچھے ادھر ادھر بات ہوتی ہے, وہاں کمپلیکیشن, وہاں پرابلم ہوگا. لیکن اگر کسی گھر میں تمام لوگوں کے سامنے بات کر سکتے ہیں, جس کا مطلب ہے انہیں احتیاط کرنی پڑے گی, جس کا مطلب ہے انہیں احترام کرنا پڑے گا, جس کا مطلب ہے انہیں محتاط رہنا پڑے گا, تو مجھے بتائیں کتنا فرق پڑے گا. کیونکہ جب بھی لوگوں کو موقع ملتا ہے, جیسے ایک بہو کو موقع ملا کہ ساس نہیں ہے تو جو مرضی بول دو, ساس کو موقع ملا تو بہو کو جو مرضی بول دو, لیکن اگر پابندی ہو کہ پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی, سامنے بات کرنی ہے, تو ہم سب لوگ محتاط ہو کے احتیاط سے بات کرنا سیکھ لیں گے, اور اس کے نتیجے میں سلوشنز آنے شروع ہو جائیں گے. اور دنگا فساد جو ہے یہ تو انسانوں کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو انسانوں کا کام تو بات چیت کرنا ہے. لیکن چونکہ دنگا فساد سیکھنا نہیں پڑتا, سامو میں نے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہو کہ کسی بندے نے کسن مارنا سیکھا ہو باقاعدہ, نہیں آتا ہے, آٹومیٹک ہے. تھپڑ, بدتمیزی, گالی گلوچ, اس پہ ہم کتنے نیچرلی ٹیلنٹڈ ہیں. اور نیچرلی سر ہم یہ جو اصل بات ہے نا وہ ہم کئی دفعہ کر بھی جاتے ہیں. یہ جانور بن گیا جانور. تو اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو کیا ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں؟ 100 دفعہ کہتے ہیں یار انسان بن, تو وہ کیا ہم کہیں انکانشیس لیول پہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں کہ انسانوں والی کو بات کرو. لیکن کسی بھی انسان نے اپنی زندگی کو اگر سنوارنا ہے تو وہ اپنے اندر انسانی حدوں کو الگ اور جو نیچے جانور کے جو پہلو ہیں وہ الگ اگر پہچان لے اور انسانی حدوں کے اندر آپریٹ کرتا رہے اور اپنی انسانی حدوں کو اجاگر کرتا رہے تو زندگی تو بہت آسان بات یہ ہے کہ جانور نیچے ہے, انسان اوپر ہے نیچرلی. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسانوں نے اگر آج تک ترقی کی ہے اور جانوروں نے ترقی نہیں کی, تو اس کا جو تعلق ہے سوچ بچار سے اور انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر. یہ جو انٹر ڈپینڈنس ہے یہ صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے نا. دوسرے جانور ایک دوسرے سے کوئی بارٹر سسٹم کرتے ہوئے, کوئی لین دین کرتے ہوئے نہیں پائے جاتے عام طور پر. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں سال سے گدھا ہی ہے, لیکن انسان جو ہے اس نے کتنی زیادہ ترقی کی ہے. اور برین کے اسٹرکچر میں بھی پری فرنٹل اوپر ہے اور میگڈلا اور یہ ساری چیزیں وہ نیچے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, اب واپس آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کنکلوڈ کرتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। 4 3 2 1 हम वापस आ गए। नाज़रीन, रोले पर रोला बन रहा है। यानी अभी सर जाती हुई बात हो रही थी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे फ़ायदा नहीं, गुस्सा नहीं करना, नवाज़िशात नहीं करनी, पीछे रह के गया है। यानी मतलब क्या ऐसा करें कि नशे का मरीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ है? बड़ा सादा सी बात है। हम समझते हैं कि नवाजिशें और बेइज्जती ये दो वाहिद कुंजियां हैं जो इस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। यही खराबी की जड़ है, यही खराबी की जड़ है। एक्चुअली हमें देखना ये है कि हर घर बेइज्जती का हरबा इस्तेमाल करता है और उससे कुछ हासिल नहीं होता, तो जब किसी चीज़ से कुछ हासिल नहीं होता तो हम उसको साइड पे रख देते हैं। फिर हर घर मरीज़ के ऊपर नवाजिशें करना, उसको पर्दा देना, उसके लिए बहाने बनाना, ये भी करके देखते हैं तो इससे भी कुछ नहीं होता। तो अब कहते हैं प्यार भी करके देख लिया, गुस्सा भी करके देख लिया, डॉक्टर साहब हमने ये सब करके देखा हुआ है। तो हम उन्हें बताते हैं कि नहीं, और भी चीज़ें हैं। दो चीज़ें हैं जो कि मैं ज़ेरे बहस लाऊंगा। एक चीज़ है कन्फ्रंट करना, जो कि अदना दर्जे की चीज़ है, और एक चीज़ है इंटरवीन करना, जो कि आला दर्जे की चीज़ है। यानी दो चीज़ें जो हमने नहीं करनी वो है कि बेइज्जती नहीं करनी और नवाजिशें और ये जो लोलो पोपो है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा फलाना, ये ले लो वो ले लो, ये नहीं करना। कन्फ्रंट करने का मतलब है कि सादा लफ्ज़ों में हकीकत बयान कर देना। हाँ, ये शुरू से अगर कोई पॉलिसी इख्तियार करे तो बड़ी कारआमद हो सकती है कि इब्तिदा में मामलात को बिगाड़े बगैर सादा लफ्ज़ों में बता देना कि बाउंड्रीज़ क्या हैं, इस घर का निज़ाम कैसे चलता है, उस निज़ाम के एक कलपुर्जे के तौर पर आपका क्या किरदार है, आपकी क्या ज़िम्मेदारी है। थोड़ा बेदीद हो के बात कर लेनी चाहिए। कन्फ्रंट करना होता है कि जब अर्ली ऑन आपको बीमारी का पता चल गया, बच्चा अभी 12 साल का है, स्कूल जाता है, आपको पता चल गया चरस या इस तरह के मसाइल में उलझा हुआ है, तो आप कॉलेज के स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अर्ली ऑन जब आप देखते हैं कि वो नशे की बीमारी में है, तो आप दो टोक बात करते हैं कि आपको अपने तरीक़ेकार जो है बदलने होंगे, वरना आप फौरी खसारे में चले जाएंगे, वरना आपकी तरफ जो हमारे रिसोर्सेज बहते हैं उनकी रफ्तार कम हो जाएगी, वो रुक जाएगी। वैसे हम आपसे मुस्कुरा के ही बात करेंगे, लेकिन आप उन सहूलतों से महरूम हो जाएंगे जो घर में दीगर सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अभी नशे की बीमारी भी नहीं आई, अभी तो नशे का इस्तेमाल हो रहा है जी। जब नशे का इस्तेमाल हो रहा है और नशे की बीमारी नहीं आई तो कन्फ्रंटेशन वर्क करेगी, क्योंकि अभी वो बायोलॉजिकल मामला नहीं हुआ, अभी वो टॉक्सिन्स बननी शुरू नहीं हुई, और आपने अर्ली ऑन ही इस मामले को पकड़ लिया है और आप मेरिट पे बात करते हैं कि मेरिट के ऊपर आपके साथ हम चलेंगे। उसमें अक्सर वालिदैन को सबसे बड़ा लालच ये होता है कि अगर हमने इसके ऊपर मेरिट लागू किया तो ये फिर पढ़ेगा नहीं जी, ये फिर फला नहीं करेगा। पढ़ना उसने वैसे भी नहीं, I'm just going to say that, पढ़ना उसने हमें वैसे बुरा भी समझेगा। अच्छा, उसमें जो भी ये तालीम का मामला है, ज़्यादातर वालिदैन समझते हैं कि ये कोई हमारा काम है जो बच्चे कर रहे हैं। ये शुरू से ही जो तासुर है ये नहीं होना चाहिए। ये बच्चों को बहुत अर्ली ऑन बता देना चाहिए कि ये कोई तुम्हारा काम है जो हम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अखराजात कर रहे हैं, और ये तासुर उसके ज़हन से शुरू से निकाल देना चाहिए कि ये वालिदैन का कोई झंडा उठा के वो चल रहा है। और ख़ास तौर पर जब कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके साथ
کوئی ایسی پوزیشن ہونی چاہیے کہ بھئی اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ شرائط پوری کرنی ہوگی, تمہیں یورین چیک اپ میں سے گزرنا پڑے گا ہر 3 مہینے بعد, جیسے دوسری بیماریوں میں ہوتا ہے. تو آج کل کالجوں یونیورسٹیوں میں جو بچے جاتے ہیں تو ان کا یورین ٹیسٹنگ ہونی چاہیے, چاہے وہ یونیورسٹی والے. لیکن وہ سر انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے میں نہیں پڑھتا. وہ اگر جو کہتے ہیں نا میں نہیں پڑھتا, یاد رکھیں اس نے ویسے بھی نہیں پڑھنا تھا. جو بچہ پڑھنے کا شوقین ہے اسکول کالج یونیورسٹی میں اسے ہی ہونا چاہیے. جو بچے صرف ٹائم کل کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کا لیبل رکھنے کے لیے جاتے ہیں, انہوں نے کوئی نہیں پڑھنا ہوتا, ویسے بھی نہیں پڑھنا ہوتا, ویسے بھی نہیں پڑھنا ہوتا. یعنی آپ سمجھے کہ یونیورسٹیوں میں 80% بچے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. آپ یہ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بینگ اے پیرنٹ, جب آپ کو بچہ, آپ بچوں پہ کچھ قدغنیں لگاتے ہیں, کوئی ریسٹرکشنز لگاتے ہیں اور ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ, اور وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے, تو یہ ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ ویسے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہم جس گھوڑے پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ دوڑے گا کہ نہیں دوڑے گا. مطلب وہ کسی بندے نے پوچھا کہ یہ جو گھوڑے سارے دوڑ رہے ہیں یہ ان میں سے آپ کا گھوڑا کون سا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جتنے سارے ہیں وہ اگے لایا. تو اگر آپ کا گھوڑا وہ ہے جس نے سارے دوسرے گھوڑوں کو آگے لگایا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا شروع سے ہی, جب آپ کی گرومنگ یہ ہوتی ہے کہ بھیا یہ آپ کے فائدے کا کوئی کام ہے جس پہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں, اسکول چھوڑ کے آتے ہیں, لے کے آتے ہیں, فیس دیتے ہیں, 100 نخرے اسکول والوں کے اٹھاتے ہیں اور آپ کے بھی اٹھاتے ہیں, اور یہ آپ کے بھی, اور یہ سب کچھ آپ ہی کا بینیفٹ ہے. اس میں ہمیں اس میں سے جو چیز ملے گی وہ صرف اطمینان ہے, وہ صرف پرائیڈ ہے جو کہ ملے گا. تو باقی سب کچھ اس میں جو من و سلوہ ہے, جو حلوہ ہے, وہ سب آپ کا ہے. سر اور اگر کسی بچے کا دھیان پڑھائی پہ نہیں ہے نا, تو والدین کے لیے یہ ایک واضح طور پر انڈیکیشن ہے کہ اس وقت پڑھائی کو پرائورٹی نہ بنائیں, ان کے اس مسئلے کو بنائیں جو اس وقت سے دو چار ہے, یعنی توجہ نہیں دے رہا ہے یا برے دوستوں کے ساتھ ہے یا کوئی اور اس کے انٹرسٹ ہے. لیکن اس کے پاس ایگزامپلز ہیں بہت سی, ایگزامپلز ہیں بہت سی جو اس کے ارد گرد جو پھر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اس کے ماں باپ نے تو کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں لگائی. اب اس کے ماں باپ کا معاملہ جب کوئی آ جاتا ہے بیچ میں تو کہتے ہیں کہ وہ ان کا معاملہ ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اچانک آپ اپنے یونیورسٹی گوئنگ لڑکے یا لڑکی کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتے. یہ باتیں تو آپ کو شروع سے ہی کرنے کی ہے. جب پہلے دن آپ اسکول لے کے جاتے ہیں اس کو اور وہ روتا دھوتا بھی ہے اور چند دن کے بعد رونا دھونا بند کرتا ہے, تو پھر آپ اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں اسکول بھیجنے کا مقصد کیا ہے, اس میں فائدہ کس کا ہے, اس میں تمہارے پاس کیا کیا چوائسیز ہیں, اور اگر تم نہیں پڑھتے تو تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. پھر اس کو عملی طور پر دکھاتے ہیں کہ جو لوگ نہیں پڑھتے ان کی زندگی انسانوں جیسی نہیں ہوتی, اور وہ لوگ جو ہیں بہت دوسرے جانداروں کی طرح پسماندہ زندگی گزارتے ہیں. ان کو جگہ جگہ ہینڈی کیپس محسوس ہوتے ہیں, ان کو رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں. تو کنفرنٹیشن جو ہے ماں باپ, کنفرنٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گریبان پکڑتے ہیں یا مار کٹائی کرتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں, وہ تو بیزتی پروگرام ہے. کنفرنٹیشن کا مطلب ہے کہ سچی بات کو سادہ لفظوں میں کہہ دینا, ماتھے پہ تیوری ڈالے بغیر, خوف کے بغیر, بے چینی کے بغیر. جب آپ اپنی اولاد کو مینج کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں خوف کا کوئی مقام نہیں ہے. جیسے کوئی CEO اپنے سبارڈینیٹ سے جب ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو خوف کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. سر آپ کیا بات کر رہے ہیں, CEO کون ہوتا ہے؟ CEO تو ہم نے اس کو بنایا ہوتا تھا. یہی تو پرابلم ہے کہ آپ کتنے گھر ایسے ہیں آج کل جو ہم دیکھتے ہیں جس میں کہ یہ پیرنٹس کی یہ رٹ ہے. دیکھیں جہاں پیرنٹس کی رٹ نہیں ہے وہاں پھر پٹ سے آپا ہے, پھر اور کچھ نہیں ہے. پھر والدین جو ہیں وہ بس اسی طرح تکلیف کی زندگی کنارے پہ بیٹھ کے گزارتے ہیں, اور والدین کے جو حالات ہیں وہ بڑے پتلے ہیں, بڑے دیگرگوں حالات ہیں. والدین ساری عمر محنت کرتے ہیں, اپنی جمع پونجی اولاد پہ لگاتے ہیں, اور اولاد بعد میں ان کو چھوڑ کے دور دیس چلی جاتی ہے.
اور والدین بڑھاپا تنہائی میں گزارتے ہیں، جو کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. بڑھاپے میں سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد آپ کے سامنے نہیں ہے. اگرچہ والدین جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بہت ہمیں خوشی ہے، بٹ جتنے ساری اولاد خوش، تو اتنی جو بے نیازی ہے نا یہ والدین کو چھوڑ دینی چاہیے. والدین بھی نیاز مند ہے، بے نیاز تو اللہ کی ذات ہے. والدین اللہ میں تو بنتے ہیں. اب ہم نے کنفرنٹیشن کو نپٹا دیا کہ اگر ابھی نشے کی بیماری نہیں آئی تو آپ کنفرنٹ کر سکتے ہیں، برابر کے لیول پہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں لال پیلا ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں باؤنڈریز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں اپنے قدموں پہ ڈٹ جانے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کا دل بیچ میں آئے، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں ہم اپنے اولاد کے عاشق ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ تو پھر اولاد کو ڈبو دینے کا سامان ہے. اولاد کا عاشق ہونے کی بجائے آپ نے اولاد کی تربیت کرنی ہے. آپ ان کے کپتان ہو سکتے ہیں، آپ ان کے ٹیچر ہو سکتے ہیں، آپ ان کی تربیت کرنے والے ہو سکتے ہیں. عاشق ہوں گے تو پھر آپ کو کباب بنا کے اپنے وہ کھلانے پڑیں گے. عاشقوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. عاشقوں کا تو حال تاریخ میں برا ہی رہا. تو عاشق واشق نہیں ہونا. اولاد کو بہت اچھے طریقے سے، بہت با اخلاق طریقے سے نیگوشیٹ کر کے، بات چیت کر کے ون ون ڈیل بنانا، انٹر ڈپینڈنس بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن واٹ اف اگر نشے کی بیماری آ چکی ہے، تو اگر نشے کی بیماری آئی ہے تو اب کنفرنٹیشن بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بیماروں کے ساتھ آپ کنفرنٹیشن نہیں کرتے، چاہے وہ ڈائبٹیز کا مریض ہو یا دل کا مریض ہو یا شکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر یا ایڈکشن یا الکوہولزم. بیماروں کے ساتھ علاج ہوتا ہے. آپ کا جو رویہ ہے نا وہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے، اور اس میں غصے کا کوئی مقام نہیں ہے. اس میں آپ نے جو بات کرنی ہے اس میں نتیجے کو سامنے رکھنا. انٹروینشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مداخلت کرنی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ پہلے سے آپ کو پتا ہو کہ یہ نتیجہ حاصل کرنا میں چاہتا ہوں. اس میں آپ اپنے فیملی ممبر سے جب بات چیت کرتے ہیں تو ایک دم نہیں کرتے، پہلے آپ انٹروینشن سیکھتے ہیں. انٹروینشن دنیا میں بے شمار جگہوں پہ ہوتی ہے. ملکوں کے ساتھ انٹروینشن کرتے ہیں. دیکھیں نا امریکہ کتنا ادھر ادھر انٹروینشن کرتا رہتا ہے. چودھری جو ہوا اپنے علاقے کا مائی باپ ہے نا. تو اسی طریقے سے جب بیمار ہوتا ہے کوئی، چاہے وہ دل کا مریض ہو یا شوگر کا فیملی ممبر، انٹروینشن کرتے ہیں کہ آپ جو ہے علاج کے لیے چلیے. آپ انہیں خود سے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے نہیں کہتے، خود سے انہیں نشہ چھوڑنے یا کم کرنے کے لیے نہیں کہتے، یا انہیں کام کاج کے لیے نہیں کہتے. آپ سب سے پہلے انہیں علاج کی افادیت یا علاج کی مقصدیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ ان سے سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ یہ اتنی وجوہات ہیں جو کہ آپ پہلے لکھ لیتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو علاج معالجے کا مشورہ دینے والے ہیں اس کے پیچھے جو ہے انٹرونشن ڈیٹا کیا ہے. انٹرونشن ڈیٹا ان نکات کو کہتے ہیں یا ان واقعات کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے علاج ایک ضرورت بن جاتی ہے. تو آپ بتاتے ہیں ان واقعات کا سہارا لے کے ان کو نریٹ کرتے ہیں، اور ان واقعات کو نریٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے رشتے کو تازہ کرتے ہیں، رشتے کا اعادہ کرتے ہیں، اپنی محبت اور احترام کی بات کرتے ہیں. یعنی یہ بتانے کا مقصد شرمندہ کرنا تو نہیں، اس کا مقصد، کیونکہ یہ جو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کیا جاتا ہے یا انٹرونشن جو کی جاتی ہے یہ کسی وقوعے کے بعد نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، یعنی انٹرونشن کا ٹائم یہ نہیں ہے کہ وہ پولیس میں پکڑا گیا ہے اور آپ چھڑا کے لائے ہیں رشوت دے کے اور رستے میں گالی گلوچ کر رہے ہیں تو اس کو انٹرونشن نہیں. تازہ واقعہ نہ ہوا، کوئی تازہ واقعہ نہیں، کوئی تازہ ایکسیڈنٹ نہیں، یا کوئی ایسا بے عزتی والا واقعہ یا کوئی بدنامی والی بات یا کوئی نقصان ابھی نہیں ہوا. 1 2 3 دن گزر گئے ہیں اور تھوڑے بہتر حالات میں، تھوڑا بہتر حالات ہیں، بالکل کوئی تازہ بات نہیں ہے، ماحول اس وقت سازگار ہے. تو آپ پہلے بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہوئے آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کرنا ہے.
کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں غصے میں یا نشے کے مریض سے تو ہمارے ذہن میں کئی باتیں آ رہی ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے بےزتی کرنا بنتا ہے, برا بھلا کہنا بنتا ہے, لیکن کسی بھی صورت میں کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو برا بھلا کہنا نہیں بنتا. تو جب ہمارے ذہن میں الفاظ آتے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں مجھے چن لو, مجھے چن لو, مجھے چن لو. اور جو غلط قسم کے الفاظ ہوتے ہیں نا, وہ کود کود کر کہہ رہے تھے مجھے چنو, پھر دیکھو کی ہوتا ہے. مطلب وہ جو ہمارے ذہن میں الفاظ زوردار قسم کے کہتے ہیں اے بند ہے, اے کہنا بند ہے, کیتا کی ہے تو کیتا کی ہے. تو اس میں نرم سخت الفاظ, شائستہ اور ناشائستہ الفاظ سارے آپ کے ساتھ سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ سب پہ نظر ڈالتے ہیں جیسے آپ شاپنگ کر رہے ہیں, اور آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ اچھا یہ الفاظ صحیح ہیں, یہ ایسا ہے. اور اس کی آپ ریہرسل بھی پہلے کرتے ہیں, اور پھر آپ اکیلے نہیں کرتے, فیملی ممبر مل کے کرتے ہیں. اور اس میں نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کے بس کا معاملہ نہیں ہے, یہ بیماری کا معاملہ ہے, یہ معالج کی بات ہے, یہ ہمیں معاملہ وہاں لے کے جانا پڑے. سر میں نے یہ دیکھا ہے, چاہے وہ معالجین ہوں یا گھر والے ہوں, جب نظریہ بدلتا ہے نا, جب کوئی بھی بندہ بیماری کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا, تو اس کے پھر نظریات, رویے, الفاظ سب چینج ہو جاتے ہیں. پھر آپ اس کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہراتے, پھر آپ اس کو کوئی بلیم نہیں کرتے, آپ پیچھے نہیں دیکھتے. نظریہ ہی اصل بات ہے. یعنی نشے کی بیماری میں بھی نظریہ بدلنا ہی سب سے گہرا علاج ہے. آپ کو غصہ نہیں آتا. یوں سمجھیں کہ اگر کوئی یہ سوچ بیٹھا ہے یا کسی کا نظریہ یہ ہے کہ نشے کے بغیر میری زندگی بدمزہ ہے یا بیکار ہے, تو علاج میں ہمیں اس نظریے کو بدلنا ہے اور ایک نئے نظریے کی بنیاد رکھنی ہے کہ نشے کے بغیر بھی زندگی خوبصورت اور مزیدار ہے. اور اگر مریض کا علاج ہوتا ہے اور بیچ میں اس سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے, کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, ایک دن وہ نشہ کر لیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آل از لاسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ لڑکھڑایا ہے, اور اس کے بعد اگر واپس اپنے نظریے سے جڑ جاتا ہے, واپس اپنے علاج سے جڑ جاتا ہے, تو آپ سمجھیں کہ کچھ نہیں بگڑا. لیکن اگر وہ ایک دفعہ نشہ کرتا ہے اور گھر والے لعنت ملامت کرتے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ پھر نشہ شروع کر دیتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ نشے کے علاوہ تو میری زندگی کا اور کوئی چارہ ہی نہیں, تو سمجھے کہ پھر تباہی اور بربادی ہے. تو جیسے کہ آپ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور آپ کانشیس ہیں کہ آپ نے وزن کم کرنا ہے, اور آپ مٹن کڑھائیاں, چکن کڑھائیاں, پائے, مغز, پراٹھے چھوڑ دیتے ہیں, اور 15 دن بعد یا مہینے بعد ایک دن آپ کہیں پھنس جاتے ہیں, لالچ میں آ جاتے ہیں, کریونگ ہوتی ہے, اور ایک پراٹھا اور مٹن کڑھائی یا مغز کھا لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کمر کس کے دوبارہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے غلط کیا ہے, تو میں ابھی سے ہی اپنے نظریے سے جڑ جاؤں. تو کچھ نہیں بگڑا. لیکن اگر کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں, میری ول پاور ہی نہیں, بس اب میں کھاؤں گا جو مرضی کھاؤں گا, اور دن رات وہ اوٹ پٹانگ کھانا شروع کر دیتا ہے, تو پھر سمجھے کہ اس کا نظریہ بدل گیا. ایک برے نظریے سے جب اچھے نظریے پہ انسان جاتا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس کے نتائج بڑے خوبصورت ہوں گے. دوسری بات ہے کہ جب انسان نظریہ بدلتا ہے تو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ وہ واپس پلٹ کے پرانے نظریے میں جا گرے گا. اس کو ہم ارتداد کہتے ہیں. ارتداد کو انگریزی میں ریلیپس کہتے ہیں. ارتداد کا لفظ مرتد سے نکلا, کہ مرتد کا مطلب ہے کہ ایمان لا کے پھر جانا. یعنی کوئی بندہ یہ ایمان لایا کہ مجھے نشے کے بغیر رہنا ہے کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور مجھے صحت مند ہونا ہے اور مجھے نشے کے بغیر رہنا ہے, اور واپس پھر وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نشے کے ساتھ رہنا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مرتد ہو گیا. یعنی یہ کتنے بڑے الفاظ ہیں. اور ریلیپس جو ہے اور لیپس جو ہے اس کے اندر فرق ہے. لیپس کا مطلب ہے کہ آپ چلتے چلتے لڑکھڑا کے گرے, کپڑے جھاڑ کے اٹھ کے تو پھر چلنا شروع کر دیا. ریلیپس کا مطلب ہے آپ گر گئے اور آپ گر گئے. تو یہ جو گر جانا ہے یہ اپنی نظروں سے اور دوسروں کی نظروں سے اور زمانے سے گر جانا جو ہے یہ بڑا تکلیف دہ کام ہے. اور
ایک نشے کے مریض کے لیے جو بحالی ہے وہ ایک صبر آزما کام ہے، اس میں کوئی جلد بازی والی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ نشہ چھوڑتے ہیں وہ بعد میں عام انسانوں جیسے نہیں بنتے، وہ بہت خاص انسانوں جیسے مومن بن بنتے جاتے ہیں. ہیں. وہ سراسر خیر ہی خیر ہوتے ہیں. اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ نشے کے علاج کی منزل ایک شاندار انسان ہے. یہ اس کی واپسی کا نہیں، اگلی منزلوں کا سفر ہے. اور نہ صرف اس کا بلکہ اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، چونکہ وہ بھی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے حصے کا تحفہ ان کو ملتا ہے، اور وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پیارے کے شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اس جد و جہد میں پڑے جہاں ہماری زندگی بن گئی. صرف ایک انسان نہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ خاندان، معاشرہ جو ہے نا وہ صحیح ڈائریکشن میں آتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے اگر کوئی ایک انسان نشے سے نجات کے راستے کو پکڑ لیتا ہے. ایگزامپل بن جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں چھوٹی سی، اور پھر ہم ختم کرتے ہیں، آج کا پروگرام کچھ لمبا ہو گیا. امریکہ میں 100 سال پہلے ایک ریکوری موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی جس میں لوگوں نے سیرینٹی کی تلاش کی، نروانا کی تلاش کی، پرسکون اور پرمسرت زندگی کو پرسو کرنا شروع کیا، نشوں کے خلاف جد و جہد شروع کی. آج امریکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. دیر از اے گڈ سائڈ آف امریکہ وچ از ویری ویری گڈ، اینڈ دیر از اے بیڈ سائڈ آف امریکہ وچ از ویری ویری بیڈ. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ دیکھ لیے دنیا بھر کی نعمتیں جو ہیں امریکہ سے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں، اور دنیا بھر میں جو بڑی بڑی کباختیں ہیں وہ بھی امریکہ سے ہی. دیکھیں آپ ہیں اس دنیا کے بازار میں، چوائس آپ کی ہے کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں. اصل میں تو فیصلہ اس پہ ہوگا کہ پروانہ ادھر جاتا ہے کہ پروانہ ادھر آتا ہے. اس قسم کا بندہ بنتا ہے انسان کہ اس قسم کا بندہ بنتا ہے. آپ کا جو الفاظ کے ساتھ کھیلنا ہے نا مجھے اتنا پسند ہے. میں بھی پچھلی کچھ بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے وہ درمیان میں ایک، یعنی آپ کا جملہ جو ہے وہ اقوال زرعی ہے، وہ یہ کہ جہاں والدین کی رٹ نہیں ہوتی وہاں پٹ سیاپا ہوتا ہے. تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ یہ رٹ اور پٹ کو جو آپ نے ملایا، اسی طرح وہ ول اینڈ اسکل کو آپ نے وہ کیا کہ ول اور ول. تو یہ جو آپ جس طرح سے الفاظ کو آسان کر دیتے ہیں، میرے خیال سے یہ وہ چیز ہے جو کہ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپریشیٹ کیا. آپ بہت خوش رہیں، بہت سلامت رہیں. یہ آپ پروگرام جو ہے وہ ڈیلی دیکھتے ہیں پاکستان کے 3 مختلف شہروں یعنی لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے، اور 4 مختلف سینٹر سے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، مشمل آپ کا، ڈاکٹر ماد آپ کا، ہمارے IT ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ جو کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.